यार मेरा आज का नॉवल हमारी मोस्ट फेवरेट नॉवेल्स कलेक्शन से है और आपको इतना पसंद आएगा ये नॉवल। नॉवल जॉनरा बताते हुए मुझे लगता है कि मैं शायद इतना जस्टिफाई नहीं कर सकूँगी स्टोरी लाइन के साथ, इसलिए आपने ख़ुद से इसको सुनना है। हाँ, ये बता रही हूँ कि मेरी फेवरेट कलेक्शन से है। इतना अच्छा नॉवल है एक मॉरल लेसन के साथ और इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस नॉवल से विद हैप्पी एंडिंग। मेरे कहने पे आपने इसको मुकम्मल सुनना है और अपना फिर फीडबैक भी देना है कि आपको कैसा लगा। Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Sun Zara by Asiya Reis Khan. So let's start it. वो यहाँ आते हुए सारा रास्ता उलझन का शिकार थी कि यूँ किसी के आगे दिल खोल के रखना क्या ठीक होगा। ताहम इस शशोपंज के बावजूद कदम रुके नहीं थे। बड़ी सी इमारत की ज़मीनी मंजिल पर उसका मतलूबा मकाम था। गेट से अंदर दाखिल होकर जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी तो उसने दो अफराद को बाहर निकलते देखा था। उनकी पलकें नम थीं मगर चेहरे पर इत्मीनान था। उन्हें देखकर उसे ज़रा तसल्ली हुई कि वो सही जगह आई है। दरवाजे पर वो रुक गई। इस कमरे में मज़ीद दरवाजे थे जो अंदर दीगर कमरों तक रसाई का ज़रिया थे, मगर सामने मौजूद 6 मेज़ें और हर मेज़ पर आमने सामने रखी कुर्सियाँ कह रही थीं कि उसके काम का कमरा ये ही है। इस वक्त कमरा खाली था सिवाय एक शख्स की मौजूदगी के जो दाईं जानिब रखी मेज़ के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। उसने चंद सानिये बाद ही गर्दन मोड़ के दरवाजे की सिमत देखा। दोनों की नज़रें मिलीं। उसके हाथ में गहरा आसमानी लैंडयार्ड था जिस पे अंग्रेज़ी के नुमाया हरूफ में लिसनर सामे लिखा था। उसने वो गले में नहीं पहना था। समरा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पर्स के स्ट्रिप पर गिरफ्त मजबूत की और इब्राहिम ने आहिस्ता से वो डोरी उठाकर गले में डाल ली जिस पर शनाख्ती कार्ड की तरह सामे की पहचान दर्ज थी। समरा को याद था मेट्रो स्टेशन की दीवार पर चस्पा मालूमाती पर्चे पर यही दर्ज था कि जिसके गले में वो कार्ड दिखाई दे आप आधे घंटे तक उससे अपनी बात कह सकते हैं। वो ना आपसे कोई सवाल करेगा ना टोकेगा, बस वो लिसनर यानी सुनने वाला होगा जिसके आगे आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, रो सकते हैं, सारी भड़ास निकाल सकते हैं। उसने सुस्त से कदम उठा के मेज़ की सिमत सफ़र शुरू किया। वो अब भी इस इक़दाम के सही गलत होने में उलझन का शिकार थी। अब भी कोई आवाज़ कह रही थी पलट जा, ये बेवकूफ़ी ना कर, लेकिन अपना दिल हल्का करने की ऐसी शदीद ख्वाहिश थी कि अगर ये गलती थी तो वो गलती करने को भी तैयार थी। अब इस बोझ के साथ आगे का सफ़र बहुत मुश्किल था। इस बोझ से झुके कंधे और दबे दिल ने कदमों को सुस्त कर दिया था और रुक जाने की रियायत उसे मैसर नहीं थी। अपनों की बेरुखी, गफलत और खुदगर्जी ने वो बेड़ियां पैरों में बांध दी थीं कि सफ़र कैद बामुशक्कत हो गया था। वो मेज़ के करीब पहुंची तो मुकाबिल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसका मतलब समझते हुए वो बैठ गई। हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी बेकुली और घबराहट मादूम हो गई थी। ये शायद अनजान शख्स और नई जगह का असर था। एक यकीन कि यहाँ उसे कोई नहीं जानता और ना कोई जानने वाला इस जगह आ सकता है। अपना तारुफ दूँ या वो ज़रूरी नहीं। वो कश्मकश में थी। इब्राहिम ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली। वो अपने सामने रखा पर्चा उठा के उसके आगे रख दिया। वो झुक कर बिना पर्चे को छुए पढ़ने लगी। वहाँ दर्ज सतरों के मुताबिक उस पर मुनस्सिर था कि वो अपना तारुफ करवाना पसंद करती है या बिना तारुफ के ही अपनी बात कहती। वहाँ यकीन दहानी भी थी कि लिसनर वहाँ महज सुनने के लिए जज्बाती और जिस्मानी तौर पर मौजूद है और उसके वहाँ से उठते ही वो सब भूल जाएगा। ये अफराद का स्ट्रेस कम करने की एक कोशिश है। उसने पढ़ने के बाद पर्चा इब्राहिम की जानिब खिसकाया और हल्के से गला साफ करके खुद को तैयार किया। इब्राहिम का काम उसे देखना और सुनना ही था। वैसे समरा के तसव्वुर में लिसनर कोई खातून थी, मगर खैर ये भी अजनबी ही था। उसने अपना तारुफ ना देने का फ़ैसला किया। मेरी मदर काफ़ी अरसे से बीमार हैं।
اگر وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی تو ابراہیم کے بدلے تاثر پر ضرور غور کرتی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اور جب سے امی بیمار ہوئی ہیں میں ہی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ ان کے پاس ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے ٹہر ٹہر کے بول رہی تھی۔ اس نے پہلے سے کچھ سوچا نہیں تھا کہ کیسے شروعات کرے گی یا کیا کہے گی۔ اچانک اسے خیال آیا سامنے والے کو اس تفصیل سے کیا غرض ہوگی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور حیرت ہوئی کہ وہ سنجیدگی اور مکمل توجہ سے اسے سننے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا، مانو وہ اس کے لیے بھی بہت اہم گفتگو ہو۔ انہیں تو میری کسی بات سے غرض نہیں، وہ صرف سامع ہیں۔ اس نے دل میں خود کو باور کرایا اور دوبارہ گویا ہوئی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اپنی امی سے پیار ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ بہت بہت دنوں تک میرے ساتھ رہیں۔ مجھے ان کے کام اور خدمت کرنا برا نہیں لگتا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے پہلے ہی صفائیاں دے دیں، لیکن اب میں کبھی کبھی تھک جاتی ہوں۔ مجھے اس روٹین سے بیزاری ہوتی ہے۔ زیادہ موڈ آف ہو تو میں فوراً اٹھ کے ان کا کام نہیں کرتی اور بعد میں کئی دن تک اس گلٹ میں کڑتی رہتی ہوں۔ کبھی میں اس قدر اداس اور کنوتی ہو جاتی ہوں کہ 2 دن تک فیس واش سے چہرہ بھی نہیں دھوتی ہوں۔ اپنے ضروری کام کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ مجھے لگتا ہے مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ سب اپنا وقت اپنی مرضی اور پسند سے گزارتے ہیں، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب تو مجھے اپنا آپ امی سے زیادہ بیمار لگتا ہے، ان سے زیادہ خالی اور سرد۔ ایسا جمود کسی کی زندگی میں نہیں جیسا میرے پاس ہے۔ میرے بہن بھائی اندھے بہرے ہیں مگر گونگے نہیں۔ وہ مجھے مشورے دینا بند نہیں کرتے۔ وہ امی کو میرے حوالے کر کے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، گویا امی صرف میری ذمہ داری ہیں۔ میں زیادہ دیر ہال میں بیٹھ جاؤں تو بھی انہیں اپنی ماں کی فکر ہوتی ہے۔ وہ روم میں اکیلی ہیں، اس لیے مجھے فوراً ان کے پاس بھیج کر ثواب کماتے ہیں۔ میں ایسے وقت میں چیخ کے ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہیں۔ میری جگہ آپ ان کے پاس جائیں۔ میری جگہ آپ اٹھ کے ان کے پاس جائیں، مگر میرا منہ بند رہتا ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے، لیکن اندر کہیں یہ خیال بھی دبک کے بیٹھا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے تو وہی تو میرے اپنے ہیں۔ امی کے بعد مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ان سے اختلاف اور لڑائی کی تو دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کیونکہ اتنا تو طے ہے کہ میرے بہن بھائی خود غرض ہیں جنہیں اپنی ماں کی پرواہ نہیں۔ وہ میرا کیا خیال کریں گے؟ پھر یہ خیال کچوکے لگانے لگتا ہے کہ کیا میں بھی مطلبی نہیں، جو امی کا خیال اس لیے رکھ رہی ہوں کہ بھائی بہن مجھ سے خوش رہیں۔ اس کی آنکھیں لبالب ہو گئیں۔ یہ ایسی جنگ تھی جس کا اختتام تھا نہ کوئی حل۔ لیکن سچ یہ بھی ہے، مجھے امی سے پیار ہے۔ وہ میری دنیا ہے۔ میں انہیں آرام دینا چاہتی ہوں، ان کے کام کر کے مجھے سکون ملتا ہے، مگر اب ان خیالات سے چھٹکارا بھی نہیں۔ کون سا رخ سچا ہے میرا؟ کیا اس مشکل میں میری اصلیت ابھر رہی ہے کہ میں بھی ماں سے محبت کا ڈھونگ کرتی ہوں باقیوں کی طرح؟ اس نے رک کے پرس کھولا اور اندر سے رومال نکال کر آنکھیں خشک کیں۔ دوسرے دروازے سے دیکھ رہی مس پروین مداخلت کیے بنا واپس پلٹ گئیں۔ مجھے اپنے مستقبل کی فکر رات کو سونے نہیں دیتی۔ اللہ امی کو لمبی عمر دے، مگر مجھے وہم ستاتے ہیں۔ امی کے بعد میرا کیا ہوگا؟ نہ بڑی بہنوں بھائیوں کو میرے مستقبل یا شادی کے بارے میں بات کرتے دیکھا، نہ سنا۔ کیا امی کے بعد میں اس روم کی مستقل مکین بن جاؤں گی جسے انہوں نے امی کو میرے بھروسے چھوڑ دیا ہے؟ وہ مجھے بھی چھوڑ دیں گے کہ میں تو اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ مجھے خاندان اور جان پہچان کی وہ عورتیں یاد آتی ہیں جن کی شادی نہ ہو سکی اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں وہ کس طرح رلتی رہی ہیں۔ مجھے ویسی زندگی سے خوف آتا ہے، لیکن میں کس سے کہوں تو میں بے غیرت کہلاؤں گی۔ وہ بولتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بار بار رومال کی 2 تہہ کھول کر پھر تہہ لگا رہی تھی۔ آنسو خاموشی سے اس کے دامن اور میز پر پھسل کر دم توڑ رہے تھے۔ میں سارے خیالات جھٹک دوں، اچھا سوچوں، اگر گھر میں کوئی ایک میری مشقت اور ریاضت کی قدر کرنے والا ہو۔ کبھی تو کوئی بھائی یا باجی کہہ دیں کہ میں امی کے لیے راتوں کو جاگتی ہوں، سارا دن ان کے ساتھ رہتی ہوں، تھک جاتی ہوں، آرام کر لوں۔ آج وہ ان کے پاس سو جائیں گے۔ کوئی ایک جملہ جو مجھے احساس دلائے کہ انہیں میری قدر ہے، میری مشقت کا احساس ہے۔ وہ رک گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں ڈپریشن میں نہ چلی جاؤں، کسی دن سب کے سامنے پھٹ نہ پڑوں، کسی کمزور لمحے میں امی سے غافل نہ ہو جاؤں۔
بدتمیزی سے بھائی کے سامنے جا کر اب مجھ سے نہیں ہوتا نہ کہہ دوں، یا کسی دن ایسی تاریکی میں ڈوبوں کہ پھر ابھر ہی نہ سکوں؟ اور ایسا ہوا تو امی کا کیا ہوگا؟ کون ان کا خیال رکھے گا؟ یہی سارے خوف مجھے یہاں تک لے آئے ہیں۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا، وہ محض سننے کی رسم نہیں نبھا رہا تھا، اس چہرے پر اذیت کی جھلک تھی۔ اسے اچھا لگا کہ وہاں اس کے لیے ترحم نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، میں انہیں اپنی آخری سانس تک اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں، بٹ آئی ایڈمٹ کہ میں اکثر تھک بھی جاتی ہوں۔ میرا دل سب چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کو کرتا ہے، مجھ سے سب سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے امی کے کام کرتے ہوئے بے بسی سے رونا آ جاتا ہے۔ میں دل میں شکوہ کرتی ہوں کہ امی صرف میری ہی ماں تو نہیں ہے، وہ ہم سب کی ماں ہے۔ اپنے تنہا رہ جانے کا خدشہ نیند اڑا دیتا ہے کہ اللہ امی کو سلامت رکھے، مگر کیا میری زندگی اب ان کے ساتھ بندھ گئی ہے؟ باقی رونقوں پر میرا کوئی حق نہیں؟ زندگی کے دیگر معاملات پر مجھے یا میرے اپنوں کو میرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں؟ میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت غصہ ہوں، مگر ان کے علاوہ میرا کون ہے؟ اگر وہ بھی خفا ہو گئے تو میری بزدلی مجھے ان سے کچھ کہنے نہیں دیتی۔ مگر کبھی کبھی اپنی بے قدری کا احساس ہر جذبے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس اجنبی سامع کے چہرے پر نرمی کے ساتھ بھی کوئی تاثر تھا جسے سمرا کوئی نام نہ دے سکی۔ پتہ نہیں میری کون سی سوچیں درست اور جائز ہیں اور کون سی غلط، مگر یہ سب میرے اندر اٹھنے والے سوال، اعتراض اور ناراضگی ہے۔ یوں لگا تھا کہ یہ اس کے اختتامی کلمات ہیں، مگر تب ہی اسے کچھ یاد آ گیا۔ باہر والے جب امی کے پاس آتے ہیں تو وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں میری، مانو میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ایک آنٹی کہہ رہی تھیں، اپنی جوانی ماں پر صرف کرتے ہوئے میں نے جنت کا ٹکٹ کٹا لیا ہے۔ ایک تلخ سی ہنسی اس کے ہونٹوں پہ پھیلی۔ مجھے ایسی تعریفیں کبھی اچھی نہیں لگیں۔ مہمانوں کا مجھے فرشتہ بنانا اور گھر والوں کا مجھے انسان تک نہ سمجھنا ایک سا غصہ اور دکھ دیتا ہے۔ کوئی سمجھتا کیوں نہیں کہ یہ تھکانے والی ذمہ داری ہے۔ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن انسانی جسم اور ذہن کی بھی حد ہے کہ کہاں تک انہیں بنا آرام کے استعمال کیا جائے۔ اچانک گال پر نمی کا احساس ہوا تو وہ چونکی۔ گال پر ہاتھ پھیر کر اس نے آنسوؤں کو مٹایا۔ گھر والے پروفیشنل ہیلپ افورڈ کر سکتے ہیں، مگر وہ دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے کہ ماں کو نرس کے حوالے کر دیا۔ اس لیے مجھے نرس بنا کر اب وہ یوں شو کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی ماں کی دیکھ بھال خود کر رہے ہیں، کسی نرسنگ ہوم کے حوالے نہیں کیا، گھر میں رکھا ہے، اتنی عظیم اولاد ہیں ہم۔ دونوں بہنیں باقاعدگی سے سسرال میں یہ کہہ کے آتی ہیں کہ امی کے پاس جا رہی ہیں، ان کی دیکھ بھال ان کا فرض ہے، مگر انہوں نے ایک رات بھی ان کے کمرے میں نہیں گزاری، نہ کبھی ان کا ڈائپر چینج کیا، نہ نہلایا۔ ہاں، کبھی کبھی سر میں تیل لگا کے بال بنا دیتی ہیں۔ وہ خیال جو ہم بس سوچتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کبھی بلند آواز میں نہیں کہیں گے۔ سمرا وہ بھی کہہ گئی تھی، میں یہ ٹھیک نہیں کرتی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کا موقع سب کو کہاں ملتا ہے، میں خوش نصیب ہوں کہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس مشقت کے بدلے ایک دن امی اچھی ہو جائیں تو میں پل بھر میں سب بھول جاؤں۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں بہت بری بیٹی ہوں جسے ماں بوجھ لگتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس نے رومال آنکھوں پر رکھا، لیکن ضبط اب مشکل ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں پھیل گئیں۔ ابراہیم نے پانی کا گلاس اٹھا کے اس کے آگے رکھا۔ اس نے رومال سے چہرہ صاف کیا اور گلاس اٹھا لیا۔ سارا پانی پینے کے بعد وہ خاموش ہی رہی۔ اس کے بھیگے گلابی چہرے پر کچھ دیر پہلے والی گھبراہٹ تھی، نہ بات شروع کرتے وقت کا تناؤ۔ اس کے بھیگے گلابی چہرے پر کچھ دیر پہلے والی گھبراہٹ تھی، نہ بات کرتے وقت کا تناؤ۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کے ابراہیم سے کہا، میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ یہ اعتراف تھا۔ ابراہیم خفیف سا مسکرایا۔ سمرا نے فون میں وقت دیکھا۔ اس پرچے پر 30 منٹ لکھا تھا کہ اتنے وقت میں وہ لسنر سے جو کہنا ہے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے 30 منٹ ہو چکے تھے۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی کہ مزید کیا کہنا ہے، مگر اب اتنے آنسو بہانے اور سب بول دینے کے بعد وہ کافی ہلکی ہو گئی تھی۔ اس نے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو۔ اس کی آواز اور لہجے میں تشکر تھا۔ بہت سارا تھینک یو۔
ابراہیم کرسی کی پشت سے ٹک کر مسکرایا۔ وہ ایک نظر اس مہربان کے سپرد کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابراہیم اس کے غائب ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے گلے سے کارڈ نکال دیا تھا۔ وہ دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے اسے ہی سوچ رہا تھا۔ گندمی رنگت والی اس جاذب نظر لڑکی کی عمر اندازاً اسے 30 سے ایک آدھ سال کم یا اس کے قریب قریب لگی تھی۔ لباس اور نشست و برخاست کا انداز اسے تعلیم یافتہ اور متمول گھرانے کی بتا رہا تھا۔ مس پروین پٹیل دروازے کا پٹ بجا کر اپنے دفتر سے اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ادھر متوجہ ہوا۔ سوری؟ مس پروین پٹیل کی تنبیہی نظر کے جواب میں اس نے کہا۔ وہ سمرا کی چھوڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ روم میں صرف میں ہی تھا اور اس لیڈی کو لگا میں لسنر ہوں۔ وہ رکا اور میز پہ رکھا کارڈ انہیں دکھایا۔ سوچا آگے بھی یہی کرنا ہے تو آج سے کیوں نہیں؟ وہ ایک دم سیدھی ہوں۔ آپ والنٹرنگ کے لیے آئے ہیں؟ جی، وہ مسکرایا۔ پھر بھی ہم پہلے لسنرز کو کچھ انسٹرکشنز اور ٹریننگ دیتے ہیں۔ وہ آیا کسی اور ارادے سے تھا اور اب کر کچھ اور رہا تھا۔ چھاؤں سے اس کی پہچان ابو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ 2 مہینے تک باقاعدگی سے ہر اتوار انہیں یہاں لے کے آتا رہا تھا۔ اسٹیشن سے باہر وہ رکشہ روک رہی تھی، تب نورند خالہ کی کال آ گئی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی انہیں امی کے پاس چھوڑتی تھی۔ بس پہنچ رہی ہوں خالہ، رکشے میں ہوں، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وہ 1.5-2 مہینے میں یا کبھی کوئی مسئلہ ہو تو امی کے ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ ان کی کیفیت بتا کر دوائیاں لینا بتلوانا بھی اس کا کام تھا۔ آج اسے اسٹیشن کی دیوار پر اور میٹرو کے اندر بھی وہ انوکھا پرچہ دکھائی دیا تھا۔ ایک ذہنی صحت اور نفسیاتی امراض کے لیے کام کرنے والی NGO چھاؤں کی جانب سے کوئی نیا پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ صبح 10 سے شام کے 5 بجے تک کبھی بھی اس NGO کے دفتر جا کر لوگ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے تھے۔ NGO نے ایسے افراد کو لسنر یعنی سننے والے فراہم کیے تھے جو کسی قریبی سے اپنا حال دل کا بوجھ یا اپنی پریشانی بانٹ نہیں سکتے۔ ان کو یہ دعوت عام تھی کہ وہ اپنا فرسٹریشن، غصہ، دکھ سب کچھ باہر نکال سکیں۔ یہ اس بھاگتے دوڑتے دور میں لوگوں میں بڑھ رہا تناؤ کم کرنے کی کوشش تھی۔ وہ پڑھتے ہی اس کا دل ہمکنے لگا تھا کہ وہاں جانا چاہیے۔ یہ اس جیسے لوگوں کے لیے ہی تھا جن کے اندر سوچوں کا جنگل اگ آیا تھا اور جس کی کٹائی کسی سامع کی منتظر تھی۔ زبان سے لفظ نکلتے اور سوچ کی شاخیں ٹوٹ کے گرتی جاتیں، ورنہ اس جنگل کی تاریکی میں بھٹکنے اور گم ہونے کا ڈر تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں یکے بعد دیگرے 2 ایسی باتیں ہوئی تھیں کہ وہ پھٹ پڑنے اور ٹوٹنے کے قریب تھی۔ بھلا ہو چھاؤں کا کہ اب وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اتنے دنوں بلکہ سالوں کی کلفت دور ہو گئی تھی۔ اسے تو کچھ بھی معلوم نہ تھا اور وہ بے خبر ہی رہ جاتی اگر پچھلے ہفتے اسے امی کے BP آپریٹس کے خرابی کی اطلاع بھائی کو نہ دینی ہوتی۔ ان سب کو اطمینان تھا کہ وہ سو گئی ہے، اور اگر سوئی نہیں بھی ہے تو اتنی رات کو کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ ہم امی کے لیے نرس کا انتظام کر لیں گے۔ چھوٹی باجی ہی تھیں جو اس کی شادی کو لے کر سنجیدہ تھیں اور ایک آدھ رشتہ لے آتی تھیں۔ اپنے جیسا خیال رکھتے ہیں نرس کہاں کرے گی، اور پھر اسے 24 گھنٹے گھر میں رکھنا ہوگا جو سب کے لیے بڑا انکمفرٹیبل ہو جائے گا۔ بڑے بھیا نے یہ تجویز رد کر دی۔ پھر انہیں کسی اچھے کیئر سینٹر میں ایڈمٹ کروا دینا بہتر ہے۔ چھوٹی باجی نے نئی تجویز پیش کی۔ کیسی بات کرتی ہو نمرا، اگر یہی کرنا ہوتا تو کب سے کر دیتے۔ ہماری ماں ہم پر بھاری ہے، نہ کوئی بوجھ ہے جو ہم اٹھا کے سینٹر والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے اتنا تو دیا ہے کہ آخری وقت تک انہیں گھر سے دور کریں گے، نہ خدمت سے منہ موڑیں گے۔ لیکن بھیا، امی کا انتظام کیے بنا ہم سمرا کی شادی کیسے کریں؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یہ بڑی بھابھی تھیں۔ سمرا کے لیے بھی امی سے بڑھ کر کوئی کام اہم نہیں، شادی تو بالکل نہیں، سمرا سے ہی پوچھ لو۔ بڑی باجی کا یقین بھرا جملہ اس کے دل کو بجھا گیا۔ کیا ستم ظریفی تھی کہ یہ سچ تھا اور سچ نہیں بھی تھا۔ یہ بہت اچھا رشتہ ہے باجی،
خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ سمرا کی عمر ڈھل گئی ہے، اب بھی ماشاءاللہ پیاری لگتی ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہے۔ دیکھنا اگلے 4-5 سال بھی اس کے لیے ایسے ہی رشتے آتے رہیں گے۔ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹی بھابھی زیادہ ہی مثبت اور خوش فہم تھیں، اور ہم سمرا کو یوں ہی تھوڑی نہ بیاہ دیں گے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اسے بھائی بہنوں سے بہت کچھ ملے گا، اس لیے رشتوں کی کمی کی فکر تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بڑی بھابھی کو خود بھی اپنی بات کی سچائی پر شبہ تھا، مگر اس وقت وہ اہم دلیل تھی۔ اگر سمرا سے پوچھو تو وہ بھی پریشان ہوگی، کیا فیصلہ کرے؟ تو کیوں اسے مشکل میں ڈالنا؟ آخر کچھ بھی ہو، ہم سب کے لیے امی کی بھلائی ہی مقدم ہے۔ سمرا بھی وہی کرے گی۔ بڑی باجی کی بات بھی درست تھی، سب کے لیے امی کی بھلائی مقدم تھی، مگر زندگی صرف اس کی رک رہی تھی، مشقت صرف اس کے حصے میں آئی تھی، تھکان بھی اس کا مقدر تھی، باقی محبت اور بھلائی کا دعویٰ سب کا ایک سا تھا۔ وہ اس کمال پر حیران ہوتی پلٹ گئی تھی۔ رکشہ گھر کے آگے رکا تو وہ چونک کے حال میں لوٹی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سامنا بھابھی سے ہو گیا۔ بہت دیر کر دی آج؟ انہوں نے ٹی وی سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ جی بہت رش تھا ہاسپٹل میں، اور کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی تو کافی انتظار کرنا پڑا۔ اس نے جوتا پیر سے نکال کر جوتوں کی الماری میں رکھا اور سلیپر پہن کے امی اور اپنے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی دوبارہ اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ سوری خالہ، اس نے دروازہ کھولتے ہی معذرت کی۔ بیٹا، مجھے بیگم ریاض کے یہاں جانا تھا آج، اس لیے۔ وہ بڑی نازک مزاج ہیں، خالہ نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ زمین پر لیٹی تھیں، اب وہ ناک منہ چڑھائیں گی۔ سوری، اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ انہیں وقت پر کہیں اور جانا ہوگا۔ اس نے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ بچوں کے لیے میری طرف سے کچھ لیجئے گا۔ انہوں نے نوٹ لے کر فراک کی جیب میں ڈالا اور باہر نکل گئیں۔ امی سو رہی تھیں، اس نے پرس اور دوپٹہ اپنے پلنگ پر رکھا اور کنارے بیٹھ گئی۔ طبیعت میں واقعی کچھ تازگی محسوس کر رہی تھی۔ کل جب بڑی باجی نے جاتے ہوئے اسے 2000 روپے دیے تو اس کے اندر بھونچال آ گیا تھا۔ وہ سارا وقت اندر ہی اندر کڑتی رہی تھی، اسی لیے جیسے ہی اپنا غبار کم کرنے کا راستہ دکھائی دیا وہ اس پر چل پڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اپنے لیے پیسے دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنا آپ ان کی بہن نہیں بلکہ نوکرانی محسوس ہوتا تھا۔ ان کا یہ رویہ اسے بیٹی سے کیئر ٹیکر بنا دیتا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس کی ضروریات کا سامان خود لے آتیں؟ ایک جوڑا نیا جوتا، میک اپ، موئسچرائزر، کچھ بھی۔ وہ اس کا سائز جانتی تھیں وہ برسوں سے ایک ہی برانڈ کے سکن کیئر پروڈکٹس استعمال کرتی ہے۔ کاش کبھی مال سے اسے فون کرتی کہ سمرا میں یہاں ہوں، تمہارے لیے کیا لوں؟ مگر افسوس تو سارا یہی تھا کہ سب کے رویے اسے اپنے پن کا احساس دلانے کی بجائے دور کرتے تھے۔ وہ تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے تھے، نہ ماں کے لیے نہ بہن کے لیے۔ وہ نہ ذمہ داری بانٹتے تھے، نہ اس ذمہ داری سے اس پر پڑ رہا اثر جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اٹھ کے اس نے منہ ہاتھ دھویا اور ایک نظر امی کو دیکھنے کے بعد باورچی خانے میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بنائی اور چند بسکٹس تشتری میں رکھ کے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کا اب دل نہیں تھا۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اسے لسنر یاد آیا۔ جانے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، مگر میں پہلی انسان تو نہیں ہوں گی، یہ تو روٹین ہوتا ہوگا ان لوگوں کا۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کی مختلف پریشانیاں سن کے نارمل رہتے ہیں؟ وہ اسی لیے تو پروفیشنل ہوتے ہیں۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ امی یعنی کبرا بیگم کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت تھی، جس کی دوائیاں وہ پابندی سے لیتی تھیں، مگر ایک دن بلڈ پریشر اس قدر بڑھا کہ برین سٹروک کا شکار ہو گئیں۔ ان دنوں وہ کالج میں تھی، کچھ دن ہسپتال میں داخل رہیں، پھر اس سے سنبھلنے کے بعد ڈاکٹروں کی بتائی احتیاط کے ساتھ دن معمول کی طرح گزر رہے تھے۔ وہ ہنسنے مسکرانے والی زندہ دل سمرا ہوا کرتی تھی، جس کے بہت سارے خواب تھے۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، لاپرواہ، لاؤبالی اور اپنی زندگی اور دوستوں میں خوش اور مگن رہنے والی۔ امی کا وزن بھی بہت زیادہ تھا، زیادہ چلنا پھرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ ساری شادی شدہ اولادوں کے درمیان وہ بھی ان کی لاڈلی تھی۔ وہ ہمیشہ اور ہر جگہ اسے ساتھ رکھتی اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں وہ چلاتی، سہارے دے کے کھڑا کرتی، بٹھاتی۔ ایک دن وہ غسل خانے میں پھسل گئیں۔
ران کی ہڈی کا جوڑ ٹوٹ گیا جسے آپریشن سے ٹھیک کیا گیا۔ اس کے بعد کا وقت بڑا کٹھن تھا، سب کچھ بستر پر دینا اور کرنا پڑتا۔ گھر میں ملازمائیں تھیں مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ انہیں مکمل ملازمہ کے سپرد کر دے۔ اس کا فائنل ایئر پڑھائی سے زیادہ ماں کی دیکھ بھال میں گزرا۔ گھر میں ان کا رعب اور دبدبا تھا، لہٰذا وہ دوسروں سے بھی کام کرواتی تھی مگر سمرا ماں کی تکلیف کے احساس اور اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جب پیر ٹھیک ہوا اور وہ سہارے سے چلنے لگیں تو اسے کچھ راحت ملی۔ وہ ان دنوں ماسٹرز کرے یا کوئی اپنی پسند کی ملازمت یہی سوچ رہی تھی کہ انہیں ڈینگی ہو گیا۔ جن دنوں وہ ہسپتال میں داخل تھیں ماسٹرز کے داخلے جاری تھے اور اس نے کچھ جگہ ملازمت کے لیے درخواستیں بھی دے رکھی تھیں۔ جب اس نے یہ بات بھائی سے کی کہ کچھ دن کے لیے امی کی دیکھ بھال کے لیے نورند خالہ یا کسی اور کو رکھ لیا جائے تاکہ وہ داخلہ بھی لے لے اور کچھ انٹرویو دے کر بھی دیکھ لے گی۔ پچھلے کچھ وقت میں امی کی صحت بہت گر گئی ہے، انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے، وہ ہماری ماں ہیں، ہم انہیں کسی نوکر کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں بیٹا؟ پڑھائی نوکری کہاں بھاگی جا رہی ہے، یہ اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ اور وہ شرمندہ ہو گئی، وہ سچی تو کہہ رہے تھے۔ وہ دل و جان سے ماں کی خدمت اور تیمارداری کرنے لگی، وہ بھی اب اس کی عادی ہو گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کام کے لیے اسے پکارنے لگیں۔ اسے بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ ملنے آنے والوں سے کہتیں کہ میری سمرا نے بڑا خیال رکھا ہے، وہی سنبھال رہی ہے مجھے، تو اس کا سیروں خون بڑھ جاتا۔ وہ دعائیں دیتیں تو وہ فخر محسوس کرتی۔ اس کے بعد انہیں دوسرا سٹروک ہوا جو زیادہ خطرناک تھا۔ کئی دن ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رہیں، ڈاکٹرز کوئی مثبت جواب نہیں دیتے تھے۔ ایسے میں جب وہ اچھی ہو کر گھر آئیں تو سمرا کو لگتا وہ اس کی دعاؤں کا ثمر ہے اور اللہ کے اس انعام کی اسے بہت قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا نسیان ظاہر ہونے لگا۔ عمومی قوت مدافعت ان کی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آئے دن کوئی نیا مسئلہ، ایک نئی بیماری لگ جاتی۔ اس صورتحال نے ان کے مزاج پر بھی اثر ڈالا، وہ چڑچڑی اور ضدی ہوتی گئیں۔ گھر سے نکلنا کم ہوتے ہوتے بند ہو گیا۔ گھر والے بھی انہیں کہیں لے جانے سے گریز کرتے تھے۔ ان کے ساتھ سمرا کا گھر میں رہنا بھی ویسے ہی معمول بن گیا جیسے ان کی وقت پر دوائیاں۔ وہ کم عمر تھی، باپ کی وفات کے بعد ماں سے قریب اور وہمی ہو گئی تھی، اس لیے ان سے چپکی رہتی۔ بہن بھائیوں نے چھوٹی بہن کی کیفیت سمجھ کر اسے تسلی، اعتماد اور حوصلہ دینے کی بجائے بیمار ماں کی ساری ذمہ داریاں بھی اس پہ ڈال دیں۔ اس کی فکر، خوف، کم عمری، نا تجربے کاری کسی کو اہمیت نہیں دی۔ وہ تو سمرا کی ہی سنتی ہیں، انہیں صرف سمرا ہی ہینڈل کر سکتی ہے۔ ان کی دوائیاں، ان کا وقت، ڈوز اور کسی کو یاد ہی نہیں سوائے سمرا کے۔ ڈاکٹر بھی اسی سے سب پوچھتے ہیں، اسے ہی سمجھاتے ہیں۔ وہ سمرا کے علاوہ کسی کو پکارتی ہی نہیں۔ جب ان کی قوت گویائی کام کرتی تھی، ان کا غصہ سمرا کی بات سن کے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سمرا نے بڑی جلدی سب سیکھ لیا، وہ ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، یہ اس کی تعریف ہوتی تھی۔ ایسے کئی جملے باجیوں، بھائیوں اور بھابھیوں کی زبان سے وہ سنتی رہتی، جو ہر مہمان اور رشتہ دار سے کہے جاتے تھے۔ جانے انجانے ان باتوں نے اسے باور کرایا کہ اس پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور وہ کسی غلطی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے نہیں سمجھا کہ یہ باتیں اس پہ کتنا دباؤ ڈال رہی ہیں۔ وہ خود سے سب کی اتنی توقعات پر بوکھلا جاتی، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس کوشش میں زیادہ ہلکان ہوتی۔ اس کا ماسٹرز، ملازمت اور وہ سارے خواب جو اگلے سال تک کے لیے ہولڈ پر تھے وہیں رہ گئے۔ اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب امی کی ادراک و آگاہی کی صلاحیتیں متاثر ہونا شروع ہوئی تھیں اور دھیرے دھیرے ان کا بولنا مکمل بند ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا کہ انہیں کبھی بھی دورے پڑ جاتے۔ پہل تو اس قدر شدید ہوتے تھے کہ وہ پلنگ سے نیچے گر جاتی۔ اس کے بعد ان کے پاس ہمہ وقت کسی کا موجود ہونا لازمی ہو گیا۔ چونکہ وہ کنواری تھی، نہ سسرال کا جھنجھٹ، نہ شوہر، نہ بچے، اس لیے اسے ہی امی کو سنبھالنا تھا۔ یہ خاموش اصول مزید پکا ہو گیا۔ ابتدا میں جوش، محنت اور احساس ذمہ داری اتنا تھا کہ اسے تعریف، ستائش یا صرف اعتراف نہ کیا جانا کبھی کھلا ہی نہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسے باقیوں کی دنیا داری سمجھ میں آنے لگی۔ کبھی کوئی اسے ایک دن بھی چھٹی دینے کا بھی نہیں سوچتا تھا۔
بہنیں آتیں اور رات رات بھر جاگ کر گپے لگاتیں، چائے سنیکس کے دور چلتے، فلمیں دیکھی جاتیں، مگر اٹھ کے ماں کے کمرے میں جانے کی بجائے فکر مندی سے اس سے کہتیں، امی کو ایک بار ذرا دیکھاؤ، تمہیں ہی پتہ ہے ان کا سب کچھ۔ کبھی اس نے کہہ دیا آج آپ امی کے ساتھ سو جائیں تو جواب ملا مجھے نیند ہی نہیں آتی، اور عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے جب نیند میں امی کے منہ سے عجیب آواز نکلتی ہے تو تمہیں تو عادت ہے، سچ کہوں تو ڈر لگتا ہے مجھے، اور جیسے کوئی آفاقی کلیہ تھا کہ یہ سب سمرا کو ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نہ کبھی خود سمرا کی جگہ لینے کا سوچا، نہ اسے جذباتی سہارا دیا۔ بھابھیوں کا یہ احسان کم تھا کہ ان کے شوہر ماں اور بہن کے اخراجات اٹھا رہے تھے۔ وقت پہ ہسپتال لے جانا، دوائیاں لانا، ان کا حال پوچھ لینا، جو ضرورت ہو وہ لا دینا، یہ کافی تھا۔ گھر میں 4 بڑے بچے بھی تھے لیکن ان کو دادی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، سوائے اس کے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور 6 سال گزر گئے۔ وہ گھر جانے کے بجائے سڑکیں ناپتا رہا۔ اس کی سب سے ناراضگی نے اسے بالکل تنہا کر دیا تھا۔ وہ شکوے شکایت اور لڑائی کے بجائے خاموشی سے سب سے دور ہو گیا تھا۔ اسے بابر اور آفرین کی یاد آتی تھی، مگر وہ پتھر دل بنا ان سے ملنے بھی نہیں جا رہا تھا۔ مگر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ سوچوں کی یلغار کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گھر کے قریب ایک ریسٹورنٹ کے سامنے اس نے گاڑی روک دی۔ کئی دنوں سے وہ باہر ہی کھا رہا تھا اور اب ہر چیز کا ذائقہ ایک سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خود بھی ٹھیک ٹھاک پکا لیتا تھا، مگر بازار سے سامان خریدنا اسے کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کوئی لا کر دے دے تو وہ آرام سے تینوں وقت پکا سکتا تھا۔ کھانے کھاتے ہوئے اس نے طے کیا کہ صفائی کے لیے آنے والی ماسی سے ہی سودا سلف بھی منگوا لیا کرے گا۔ جب تک ابو تھے گھر میں ملازم کھانا بناتا تھا، اور اس سے پہلے تو زندگی بڑی مختلف تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو اسی خاموشی نے استقبال کیا جسے وہ بند گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ کھولے دفتر کا کام کرتا رہا، پھر جمائیاں آنے لگیں تو بستر پہ لیٹ گیا۔ ان تمام کاموں کے دوران وہ اجنبی لڑکی اس کے دل و دماغ سے ایک پل کو بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ فون اٹھایا تو بابر کے پیغام تھے، اسے چاچو کی یاد آ رہی تھی اور وہ اسے گھر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بھی بہت مس کر رہا ہوں، کیوں نہ تم اور آفرین کچھ دن کے لیے ادھر آ جاؤ، اس نے بابر کو جواب دیا۔ پاپا اتنی رات میں اکیلے جانے نہیں دیں گے، آپ لینے آ جائیں۔ 14 سالہ بابر نے جواب دیا۔ وہ بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس نے لکھا، ریڈی ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ابو کے ساتھ جب اس نے گھر چھوڑا تھا تو عہد کیا تھا اب کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا، مگر آج ایک اجنبی لڑکی نے اسے اپنا وعدہ توڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بنا کسی بناوٹ یا مصلحت کے اس نے اپنی جو مشکلیں الجھنیں بیان کی تھیں، انہوں نے اس کے لیے ایک نیا در کھول دیا تھا۔ بابر نے بتا دیا تھا، اس لیے بھیا بھابھی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ آفرین سو گئی تھی، میں اسے کل صبح چھوڑ دوں گا، بھیا نے کہا تھا، اور وہ بابر کو لے کر آ گیا۔ کسی نے پرانی بات نہیں چھیڑی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ بابر کے ساتھ دیر تک پلے اسٹیشن پر فیفا کھیلتا رہا۔ گھر کی خاموشی میں پہلی بار اتنا شور گونج رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے فون تکیے کے دائیں جانب رکھ کے کروٹ لی، اور جو وہ اتنی دیر سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہی باتیں پھر کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ لڑکی جس کا اسے نام بھی نہیں معلوم تھا، جسے اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا، وہ اس کے لیے سب سے اہم ہو گئی تھی، زندگی کا رخ بدل دینے والی ہستی۔ وہ روز نہیں جا سکتا، اس نے ہفتے کے 2 دن اس کام کے لیے مختص کیے تھے۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ آئے گی، مگر ان 2 دنوں میں وہ نہیں آئی۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ چھاؤں کی کھوج بھی اس نے ابو کے لیے کی تھی۔ وہاں عمر رسیدہ اور سبکدوش شہریوں کے لیے ہفتہ واری پروگرام ہوتا تھا۔ بلا تفریق جنس بزرگ اکٹھا ہو کے گپیں لگاتے، کبھی کچھ کھیل کھیلے جاتے۔ چند نوجوان بھی رضاکارانہ طور پر وہاں اس محفل کا حصہ ہوتے تھے۔ اکثر بڑھاپے کی بیماریوں سے نبرد آزما بزرگ ہی آتے تھے، جو تنہائی کے 6 دن اس ایک دن کے انتظار میں گزارتے تھے۔ وہ ابو کے بعد اس سیشن میں رضاکارانہ طور پہ حصہ لینے کا سوچ کر وہاں گیا تھا تاکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کر سکے۔ اس کا اپنا تجربہ اس لڑکی سے بہت مختلف تھا، جسے سن کر پہلے تو اسے بڑی حیرانی ہوئی تھی،
پھر دل میں بیسیوں سوال اٹھے تھے اور اسے سب کے جواب درکار تھے، مگر وہ دوبارہ ملتی تب نہ۔ وہ اب اکثر بابر اور آفرین کو اپنے ساتھ گھر لے آتا تھا، کبھی وہی واپس چھوڑ جاتا اور کبھی بھیا انہیں لینے آ جاتے۔ ایک سرد ہو چکا رشتہ گرما رہا تھا، فاصلے کم ہو رہے تھے۔ چند دن مسلسل اسے سوچنے کے بعد اب اسے سمرا کا انتظار جواب طلبی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اب اسے اس دن والی اپنی جگہ اس لڑکی سے بدلنی تھی۔ اس نے نورن خالہ کی مدد سے امی کو نہلایا، کپڑے تبدیل کروائے، بال بنائے اور دوائیاں دے کر لٹا دیا۔ اب بھی ان کا وزن زیادہ ہی تھا، مگر پہلے کی نسبت کافی کم ہو گیا تھا۔ اندر جو بھی چلتا وہ کوشش کرتی تھی ان کے سامنے مسکراتی رہے اور کام بھی خوش دلی سے کرے۔ وہ روبوٹ کی طرح تھیں، سہارا دے کر اٹھاؤ تو کھڑی ہو جاتیں، لے کر چلو تو چلتی بھی تھیں، بیٹھ کر بال بنوا لیتیں، وہ کھانا کھلاتی تو کھا لیتیں، مگر بات نہیں کرتی تھیں۔ کبھی نظر اٹھا کے اسے دیکھتی تو نگاہوں میں شناسائی کی رمق بھی نہ ہوتی، کبھی کبھار دیکھ کے مسکرا دیتی، مگر اس اجنبیت سے کہ نمرا کا دل بھر آتا۔ آغاز میں سب کچھ کٹھن امتحان جیسا تھا، سب سے بڑی آزمائش ان کا ڈائپر بدلنا ہوتا تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ عادی ہوتی گئی۔ ابتدا میں نورن خالہ اس کی معاونت کرتی تھیں، مگر اب وہ ان کے بنا ہی بیشتر کام کر لیتی تھی۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر بچے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، پھر انہوں نے اس کمرے کا رخ کرنا ہی بند کر دیا۔ اگر والدین ماں کے پاس آتے، بیٹھتے، ہاتھ تھامتے، چومتے تو بچے بھی ڈرنے کی بجائے مانوس ہو سکتے تھے۔ وہ باہر آئی تو ادھر ماحول کافی ہنگامہ خیز تھا۔ معلوم ہوا کہ آج فریحہ کے کالج میں الوداعی تقریب ہے اور وہ ساڑھی باندھ کے جا رہی ہے۔ ہنگامہ ساڑھی پہننے اور میک اپ کا تھا۔ اتنا وقت گزر گیا، اس نے غور سے فریحہ کو دیکھا۔ وہ اسکول میں تھی جب اس کا گریجویشن مکمل ہوا تھا اور اب فریحہ گریجویٹ ہو گئی تھی۔ دونوں بھابیاں اسے ساڑھی باندھنے میں مدد کر رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر باہر آ گئی۔ لان کے جھولے پہ بیٹھتے ہوئے اسے اپنی اسکول اور کالج کی الوداعی تقریب یاد آ رہی تھی۔ وہ بھی کبھی فریحہ اور لائبہ کی طرح تیز لہجے میں اور جوش بھری آواز میں بولا کرتی تھی، مگر اب تو خود اپنی آواز ہی اسے بہت کم سنائی دیتی تھی۔ کتنا بدل گئی ہوں میں، کیا کسی اور کو یہ محسوس نہیں ہوتا؟ کسی نے کبھی کہا ہی نہیں، اب تم کم بات کرتی ہو، ہنستی تو بالکل نہیں۔ اس کی یہ غلط فہمی بھی جلد دور ہو گئی۔ اگلے دن بڑی باجی آئیں تو ساتھ ان کی نند اور دیورانی بھی ساتھ تھیں۔ وہ گھر کے قریبی مال میں آئی تھیں۔ ان کی نند کو اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت بھی دینی تھی، اس لیے وہ تینوں لدی پھندی گھر آئی تھیں کہ ایک ساتھ دو کام نپٹا لیں۔ اتفاق کہ اس وقت دونوں بھابیاں گھر میں موجود نہیں تھیں۔ پھپھو کچن میں آئیں نا، ذرا ہیلپ کر دیں، فریحہ نے اندر جھانک کے کہا تو وہ اس کے پیچھے چل دی۔ اسے فریزر سے سنیکس نکال کر تلنے کا کہہ کر اس نے تیل گرم ہونے رکھا اور چائے چڑھائی۔ لائبہ کو اس نے برتن نکالنے کا کام سونپا۔ پانی دیا انہیں؟ نہیں، لائبہ نے جواب دیا۔ تو وہ چھوڑو، پہلے پانی دے آؤ۔ لائبہ پانی دے کر آئی تو پیغام بھی ساتھ لائی کہ وہ آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ تم چائے دیکھو، میں مل کے آتی ہوں۔ سلام کے بعد انہوں نے اس کی امی کا حال پوچھا۔ کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم کیسی ہو، ہر کوئی امی کے متعلق استفسار کرتا تھا، مگر سامنے موجود ہستی سے اس کے بارے میں پوچھنا بھول جاتے تھے۔ سمرا کی وجہ سے ہی امی اس حال میں بھی اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں۔ باجی نے اس کی تعریف ضروری سمجھی۔ میں ان دونوں کو دیکھوں؟ بڑی باجی کی سمت دیکھ کے اس نے باورچی خانے کی سمت اشارہ کیا اور اٹھ گئی۔ جب وہ لوازمات ٹرے میں رکھ رہی تھی تو باجی جائزہ لینے چلی آئیں کہ توازے میں کمی نہ رہ جائے۔ میٹھا نہیں ہے کچھ؟ سموسے، کباب، نمکین کی ٹرے دیکھ کے انہوں نے پوچھا۔ آئس کریم ہے فریزر میں۔ فریحہ کو یاد آیا، چائے بن گئی ہے تو اب آئس کریم کیسے دیں؟ دیکھو کہیں کیک، کوکیز ہوں گی۔ انہوں نے لائبہ کو کام سے لگایا۔ تم یہ لے جاؤ سمرا، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ اس نے کچھ کہے بنا ٹرے اٹھا لی۔ 24 گھنٹے بیمار کے ساتھ رہنے سے انسان خود بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ باجی کی دیورانی کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ ہاں نا، دیکھو تو ذرا، رونق نہیں اس کے چہرے پر، حالانکہ مجھے یاد ہے خاصی اٹریکٹیو اور فریش لگتی تھی۔ اب تو جیسے بھوت ہو کوئی، سفید چٹ صورت اور دکھی سا تاثر۔ یہ ان کی نند تھیں۔ اس کے دروازے سے پیر ٹکرانے نے آواز پیدا کی اور وہ آگے بڑھی۔ دونوں سنبھل گئیں۔
باجی چائے لے کر آئیں تو ان کے ساتھ لائبہ بھی تھی۔ وہ امی کا بہانہ بنا کے وہاں سے اٹھ گئی۔ کمرے میں وہ آئینے کے سامنے رک گئی تھی۔ کچھ دیر اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر بھی وہ نہیں آئی اور ابراہیم خود کو سمجھاتا اور ڈانٹتا ہی رہا۔ کیا پاگل پن ہے، تمہیں دوبارہ کیوں ملنا ہے اس سے؟ اگر وہ آ بھی گئی تو تم اس سے کوئی سوال جواب تو کر نہیں سکو گے۔ کیا پاگل پن ہے، تمہیں دوبارہ کیوں ملنا ہے اس سے؟ اگر وہ آ بھی گئی تو تم اس سے کوئی سوال جواب تو کر نہیں سکو گے۔ اس نے آخری پودے کے پتوں پر پانی کا سپرے کرنے کے بعد بوتل زور سے رکھی، گویا یہ خود کو سرزنش تھی۔ ابو کو پودے پسند تھے اور ان کی خاطر اس نے گھر میں بے شمار پودے جمع کیے تھے۔ کچھ دن انہوں نے پودوں کی دیکھ بھال کی، پھر آخری دنوں میں وہ بستر اور کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اب اسے یہ مشغلہ اچھا لگنے لگا تھا، بلکہ اس نے جانا تھا کہ ابو کا یہ شوق اس کے اندر بھی ہے۔ بس اب اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا، کبھی چھاؤں آ گئی تو ٹھیک اور کبھی ملی ہی نہیں تو بھی ٹھیک۔ اس نے خود سے یوں کہا مانو یہ باب اس کی طرف سے اس خیال کے بعد بند ہوا۔ آج تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ وہ سارے خیال جھٹک کے الماری کھول کر پہننے کے لیے کپڑے منتخب کرنے لگا۔ اسے کہاں خبر تھی کہ اتنے دنوں بعد اس کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نورن خالہ کو بنایا ہے۔ ان کے محلے میں بجلی نہیں تھی اور اگلے 48 گھنٹے آنے کا امکان بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے گھر میں شادی میں جانے کی باتیں سنی تو درمیان میں کود پڑیں کہ گھر میں بنا پنکھے کے سونا محال تھا۔ سمرہ بی بی کو بھی لے جائیں، وہ کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہیں۔ ان کا بھی دل کرتا ہوگا، اس عمر میں تو شادی بیاہ میں جانے کا سب کو شوق ہوتا ہے۔ انہیں بھی اچھا لگے گا۔ مالکن کی فکر نہ کریں، میں رک جاؤں گی ان کے پاس، بلکہ آج یہیں سو جاؤں گی۔ آپ سب کو دیر بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ کسی کو کیا اعتراض ہوتا سوائے سمرہ کے؟ کبھی وہ ایسے موقعوں پر دل مسوس کے رہ جاتی تھی، سب کے جانے کے بعد روتی رہتی تھی، مگر اب اس کے شوق مر گئے تھے۔ اس کے بڑوں نے اپنے ارمان پورے کرتے ہوئے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سب سے چھوٹی کے پاس بھی خواہشوں بھرا دل ہے۔ جب بڑی باجی نے فون کیا کہ تم بھی آؤ، میری سسرال کا معاملہ ہے، تو وہ چاہ کر بھی نہ انکار کر سکی نہ انہیں جتا سکی کہ سسرال کا معاملہ نہ ہوتا تو کیا وہ فون کر کے آنے کا کہتی؟ اس کا بننا سورنا عیدین تک محدود ہو گیا تھا۔ شوق اس کے بھی لڑکیوں والے تھے، دل اب بھی کرتا تھا کہ وہ اپنے لیے بھی سب کچھ کرے، لیکن ہمت ہی نہیں بچتی تھی۔ آج موقع ملا تو اس نے پچھلی عید والا سفید اور سرخ امتزاج والا جوڑا پہنا جو اسے بے انتہا پسند تھا۔ عید کے بعد آج اس نے ہلکا میک اپ بھی کیا اور لباس کی مناسبت سے کان کے آویزے بھی بدل لیے۔ اسے کھلے بالوں سے ہمیشہ الجھن ہوتی تھی، اب بھی اس نے انہیں سلیقے سے لپیٹ کر خوبصورت سا کیچر لگا دیا تھا۔ آخر باجی کی سسرال کا معاملہ ہے۔ سینڈل پہننے کے بعد اس نے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے تلخی سے سوچا، جلد آ جاؤں گی امی۔ اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر گویا انہیں تسلی دی۔ اب اس کا دل ہی ان سے دور جانے کو آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ انہیں کھونے کا خوف بہت ڈراتا تھا۔ ایسی تقاریب اور ہنگاموں کی اسے عادت نہیں رہی تھی۔ اس پر ستم جو بھی دیکھتا وہ، ارے سمرہ بھی آئی ہے۔ اوہو بھئی، آج چاند کدھر سے نکلا ہے؟ آج تو بڑے لوگ آئے ہیں جیسی باتیں کرتا تھا۔ ہر کسی کا لہجہ الگ تھا، کوئی واقعی خوش تھا، کوئی واقعی حیرت زدہ، تو کچھ کا پتہ نہیں چل رہا تھا طنز ہے یا مذاق۔ وہ جلد ہی پچھتانے لگی۔ اس کی ہم عمر کزنز یا واقف کار لڑکیاں زیادہ تر شادی شدہ تھیں، تو کچھ کی گود میں بچے بھی تھے اس کی۔ ان کی باتیں سنتی تو لگتا وہ دنیا سے کٹ گئی ہے۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر کوئی گوشہ ڈھونڈ کر بیٹھنے کے ارادے سے جا رہی تھی کہ پاس سے دوڑتا بچہ بے خیالی میں اس کا دوپٹہ ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ ارے رکو! وہ دوپٹہ ہاتھ سے سنبھالتی اس کے پیچھے دوڑی۔ دوپٹہ چھوڑ دیتی تو وہ پورا ہی لے جاتا، اور اگر کھینچتی تو بچے کے گرنے کا ڈر تھا۔ تبھی بچے کے سامنے آ کر کسی نے اسے روکا اور اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھڑایا۔ بچہ اس قدر مستی اور اپنی دھن میں تھا کہ پلو چھوڑ کر بازو سے نکل کر بھاگ گیا۔ آپ کی باتیں میرے پاس امانت ہیں، کوئی تیسرا انہیں کبھی نہیں جان پائے گا، آخر اس نے کہا۔ سمرہ نے احسان مندی سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس یقین کرنے کے علاوہ چارہ بھی نہ تھا۔ یہ بس اتفاق ہے۔ فاران میرا کزن اور دوست ہے،
اس نے دلہا سے اپنا رشتہ بتایا۔ سمرا قدرے سنبھل گئی تھی۔ اس دن کے بکھرے بال اور شکن زدہ شرٹ کے بجائے آج ابراہیم کا حلیہ مختلف تھا۔ سیاہ کرتا شلوار میں وہ یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ اس دن اس نے سرسری سا اسے میز کے دوسری جانب بیٹھے دیکھا تھا۔ اس دن کی صورتحال اس وقت کی صورتحال سے قطعی مختلف تھی۔ تھینک یو، سمرا نے اس کی یقین دہانی پر تشکر سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں؟ ابراہیم جانتا تھا کہ وہ اس سے دور اور انجان ہی رہنا چاہتی ہوگی، اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے بھیڑ میں مدغم ہو جاتی ابراہیم نے وقت ضائع نہیں کیا۔ جی؟ پھر اس کا دل ڈوبنے لگا کہ وہ اسے کوئی صلاح مشورہ دے گا، اور وہ کیا ہوگا اسے اندازہ تھا، جس کا مطلب ہوتا کہ اس نے اس کی باتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ جس ججمنٹ کے ڈر سے وہ اب تک چپ تھی وہی سامنے تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس خیال نے اس کی آنکھیں نم کر دی ہیں، جنہیں دیکھ کے ابراہیم ایک نئے احساس میں گر گیا تھا، جس میں حیرت تھی، افسوس تھا، اور ایک اجنبی کے لیے تشویش تھی۔ مجھے بھی ایک لسنر کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ آپ ہوں۔ اس انوکھی بات پر حیرت سے اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور آنکھوں میں جمع آنسو بھی تعجب سے دیکھنے لگے۔ ابراہیم نے جیب سے والیٹ نکالا اور اس میں سے اپنا کارڈ کھینچ کر درمیانی کرسی پر رکھ دیا۔ آپ اگر راضی ہوں تو ایک میسج یا کال کیجیے گا۔ سمرا نے کارڈ کو دیکھا اور پھر ابراہیم کو جو پر امید نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں لمحوں میں فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، نہ اس نے ابھی فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ وہ اسے اسی وقت نہ کہہ کر مایوس کر دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے کارڈ اٹھا لیا اور کھڑی ہو گئی۔ ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ ابراہیم کی آواز آئی، سنیں؟ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اس کا نام پوچھے، مگر وہ اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اسے اس کے متعلق تجسس ہے یا وہ کرید رہا ہے۔ اس کا اعتماد اور یقین قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ وہ ایسی کوئی بات یا اشارہ دینے سے احتیاط برت رہا تھا جس سے اسے اپنے خیالات ایک لسنر کے سامنے بیان کرنے کا افسوس ہوتا، مگر وہ اپنے چلتے رہنے کا حوصلہ تو دے سکتا تھا۔ ان سب خیالات کے ساتھ بھی آپ بہت اچھی بیٹی اور اچھی انسان ہیں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سمرا کی آنکھیں جھل مل کرنے لگیں۔ کاش کبھی اس کے بھائی بہن اس کا ہاتھ تھام کے یہ کہہ دیتے تو وہ ایک اجنبی سے سن کر اس قدر جذباتی نہ ہوتی۔ تھینک یو، اس نے جھل مل آنکھوں سے اس کے دھندلے سراپے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، اور چند ثانیے اسے دیکھنے کے بعد چلی گئی۔ اس کے پیچھے جانے سے پہلے ابراہیم اس کی گود سے گرا وہ سرخ ریشم اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ اس رات گھر پہنچنے سے پہلے وہ جان گیا تھا کہ وہ دلہن کی ممانی کی بہن سمرا ہے۔ اسے امید تھی وہ ولیمے میں اس سے پھر مل سکے گا۔ نورن خالہ سو گئی تھیں، اس نے انہیں جگایا نہیں۔ وہ لباس اور حلیہ تبدیل کر کے سونے جا رہی تھی کہ اپنے پلنگ کے بجائے امی کے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ گہری نیند میں ڈوبی تھیں۔ سمرا نے ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، آپ بھی جانتی ہیں نا میں اچھی بیٹی ہوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ کتنا دل چاہتا تھا اس کا کہ امی کسی دن ٹھیک ہو جائیں اور اسے گلے لگا کے کہیں، تو بہت تھک گئی ہو سمرا، آؤ میری آغوش میں آرام کرو۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی وہ وقت سوچتی رہی جب امی صحت مند تھیں اور واقعی زندہ تھیں۔ جب سونے لیٹی تو اسے ابراہیم کی وہ انوکھی خواہش یاد آئی جس کا اتنا طویل رینٹ سنا۔ وہ اسے کیا سنانا چاہتا ہے؟ تعجب والی بات ہی تھی۔ پہلے سے اپنی پریشانیوں اور سوچوں سے لڑ رہے انسان کو کوئی کیوں اپنی پریشانی بتانا چاہے گا؟ شاید اس لیے کہ میں سمجھ سکتی ہوں۔ نیند میں ڈوبنے سے قبل اس نے اس کی وجہ ڈھونڈ لی تھی۔ ابراہیم عنایت اللہ۔ وہ کارڈ ہاتھ میں لیے جانے کتنی دفعہ اس کا نام پڑھ چکی تھی۔ دور پار کا صحیح، مگر وہ رشتہ داروں میں شامل تھا۔ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی اس کی خواہش پوری کرے یا منع کر دے۔ وہ تو اس این جی او کے ساتھ کام کرتا تھا جبکہ وہ عام سی انسان تھی جس کے اپنے مسائل تھے۔ میرے پاس کوئی پیشہ ورانہ تکنیک ہے، نہ علم نہ مشق۔ یہ تو وہ بھی جانتا ہے، پھر بھی مجھے سنانا چاہتا ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ سوچتی رہتی۔ اسے اس کارڈ پر درج فون نمبر یاد ہو گیا، مگر ابھی تک اس نے ہاں نہ کا پیغام نہیں بھیجا تھا۔
ابراہیم ہر دن ایک نئی امید لیے فون کو بارہا دیکھتا رہتا اور ہر رات مایوس ہوتے ہوئے دعائیں کرنے لگتا۔ لیکن تمہارے کہنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سوال کا اس کے پاس روز ایک نیا جواب ہوتا تھا، جبکہ سمرہ کا دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار اس کے لیے سامع بننے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اسے پیغام بھیجتی اس سے پہلے ہی پھر ان کی ملاقات ہو گئی۔ اسے نورن خالہ نے بتایا کہ کل گھر میں کسی نئے شادی شدہ جوڑے کی دعوت ہے۔ پھر اگلے دن صبح ہی بڑی باجی بچوں سمیت آ گئیں تو کون مدعو ہے وہ جان گئی۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس نے مہمانوں کے سامنے جانا بالکل بند کر دیا تھا کہ ہر بار وہی پرانی باتیں اور چند گھسے پٹے جملے مختلف انداز میں دہرائے جاتے تھے۔ نورن خالہ ہی ایسے موقعوں پر اسے کھانا کمرے میں پہنچا دیتی تھیں۔ وہ امی کو ان کا کھانا کھلا کے فارغ ہوئی تھی، انہیں دوائیاں دے کے اور لٹا کر وہ اپنے بالوں میں تیل لگانے کا سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹا اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر دروازے پر آئی۔ اسے لگا نورن خالہ اس کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں گی۔ دروازے کی دوسری طرف ابراہیم اور بڑی باجی تھیں۔ پہلے اسے لگا اس کا وہم ہے، وہ مسلسل فون کرے نہ کرے سوچ رہی تھی، اس لیے تصور اسے وہی دکھا رہا تھا۔ لیکن جب اس نے سلام کیا تو کوئی شبہ نہ رہا۔ باجی اسے ہاتھ سے ایک طرف کرتی اندر آئیں۔ آؤ، انہوں نے مڑ کے ابراہیم کو اندر آنے کو کہا۔ وہ ایک جانب ہو کے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ ابراہیم اندر آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی فضا میں بوجھل پن محسوس ہوا۔ کوئی ناخوشگوار بو نہ تھی مگر ایک مخصوص سی مہک پھیلی تھی، بیماری کی، تنہائی اور اداسی کی۔ پھر 24 گھنٹے اس فضا میں رہنے والا انسان خود بھی بیمار کیوں نہ محسوس کرے؟ ویسے امی کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ وہ اتنے وقت سے بیمار اور بستر پر ہیں۔ باجی کی آواز میں ناز تھا۔ اسٹیرائڈز کے اثرات تھے کچھ امی کے جینز کے۔ وہ اب بھی فربہی مائل تھیں۔ گورا رنگ جھریوں کے باوجود بھی چمکتا تھا۔ ذرا دیر پہلے غسل کر کے لباس تبدیل ہوا تھا، بال بنے تھے، اس لیے بھی وہ نسبتاً تر و تازہ محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ پچھلے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ابراہیم ان کی بیماری کی بابت پوچھ رہا تھا اور باجی کو جتنا علم تھا وہ سرسری سا جواب دے رہی تھیں۔ اچانک اس نے مڑ کے سمرہ کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے باجی کو۔ اوہ، انہوں نے بھی پلٹ کے دیکھا۔ یہ سمرہ ہے، ہماری سب سے چھوٹی بہن۔ ہم سب تو فیملی والے اور مصروف ہیں، یہی زیادہ تر امی کے پاس ہوتی ہے۔ زیادہ تر، اس نے سوچا۔ لیکن یہ بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ ان کی بھی شادی فیملی ہوگی تو پھر؟ باجی جز بز ہوئیں اور اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اپنا دل کھولتے ہوئے اسے یقین تھا کہ سننے والا اس کی زندگی میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی کچھ اس پرچے پر بھی درج تھا۔ پھر یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے ابراہیم کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ ہماری سمرہ امی کے علاوہ کچھ سوچتی ہی نہیں ہے۔ باجی نے پیار سے اسے دیکھا۔ آئیں، سب کھانے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھیں۔ وہ باہر نکل گئیں، تب ابراہیم آگے آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر چہرے کے تاثرات مختلف تھے۔ وہ جو اب تک فیصلہ نہیں کر سکی تھی اسی پل سوچ لیا کہ وہ اس سے ملے گی، مگر اس کی لسنر بننے نہیں بلکہ اس سے جواب طلب کرنے۔ مہمانوں کا کھانا ہونے کے بعد وہ جا کر نئے دلہا دلہن سے مل آئی تھی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی۔ بار بار اس کا چہرہ اور اس کا سوال یاد آتا رہا۔ جب غصہ کر کر کے ذہن تھک گیا تو چپکے سے منمنایا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ جو گھر والوں کے سوچنے کی بات ہے وہ کوئی غیر سوچ رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ سامنے ہی امی کا پلنگ تھا۔ کاش امی آپ بولنے لگیں، اچھی ہو جائیں۔ اللہ یہ معجزہ دکھا دے۔ مجھے یقین ہے جو یہ سب نہیں سوچتے وہ سب آپ کو ضرور پریشان کرتا ہوگا۔ وہ سب سے زیادہ یہی دعا کرتی تھی کہ وہ بولنے لگیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی آگاہی اور ادراک والی قوت ختم یا نہایت کم ہو چکی ہے۔ وہ بولنے سمجھنے سے قاصر ہی رہیں گی۔ سٹروک اور اس کے بعد کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کے دماغ کے وہ حصے متاثر ہوئے تھے جو ان کاموں کے لیے خاص تھے۔ اس نے ملنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا مگر گھر سے نکلنے کی وجہ بھی ضروری تھی۔ کوئی اس قید کو سمجھتا نہیں تھا جو وہ کاٹ رہی تھی۔ امی کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتی، باہر نہیں نکلتی ہے۔ یہ باتیں اس کے کچھ کہے بنا ہی اس قدر عام ہو گئی تھیں کہ اسے باہر جانے کا خیال بھی احساس جرم میں مبتلا کر دیتا تھا۔
کچھ دیر کے لیے امی کو کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ گھر میں دونوں بھابھیوں کے علاوہ فریحہ اور لائبہ تھیں۔ رمیز اور اعجاز بھی کالج کے بعد اکثر گھر میں موجود رہتے تھے۔ کبھی کسی نے بڑھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ آج آپ کی چھٹی، ہم دادی یا امی کو دیکھ لیں گے۔ باجیوں کے پاس تو بظاہر مضبوط وجہ تھی۔ آغاز میں وہ انہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ دل میں ڈر تھا مبادا اس کی پلک جھپکتے ہی کچھ ہو نہ جائے۔ وہ رات میں اٹھ اٹھ کے انہیں دیکھتی رہتی۔ باقی گھر والوں نے اسے خود کو اس طرح نڈھال کرنے، توانائی خرچ کرنے اور تھکان سے بچانے کے بجائے معمول بنا لیا کہ ثمرہ ہمہ وقت ان کے ساتھ ان کے پاس رہتی تو ہے۔ پہلے بھی کبھی وہ سہیلیوں اور کزنز کی تقاریب میں چلی جاتی تھی، مگر دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو وہ امی کے لیے ہسپتال کے علاوہ شاید ہی کہیں نکلتی تھی۔ گھر سے نکلنے کی وجہ سوچتے ہوئے اس نے ابراہیم کا نمبر فون میں محفوظ کرنے کے بعد اسے لکھا، میں کسی دن آپ سے مل لوں گی۔ ابراہیم نے تفصیل پوچھنے کی بجائے بس انگریزی میں منتظر لکھا تھا۔ اس نے نورن خالہ سے کہہ رکھا تھا کہ اسے ایک دن اپنی سہیلی کی طرف جانا ہے تو انہیں اس کی غیر موجودگی میں امی کے پاس رکنا ہوگا۔ وہ اس کام کے لیے ہمیشہ راضی رہتی تھیں۔ اس دوران انہیں بس اے سی والے کمرے میں سکون سے سونا ہی ہوتا تھا اور ثمرہ چند 100 روپے بھی دیتی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی اس سے کہاں ملے۔ چھاؤں میں وہ لسنر تھا، وہاں وہ اس سے سوال جواب نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، میں اس NGO میں جا کر ان کی شکایت ضرور کر سکتی ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ چونکہ وہ گھر میں اصل بات نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے یہ بھی ڈر تھا کہ باہر کسی نے اسے ابراہیم کے ساتھ دیکھ لیا تو ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اور کوئی جگہ بھی تو نہیں، کسی کافی شاپ یا پارک میں ہی مل سکتے ہیں، یا میٹرو اسٹیشن پر بلاؤں؟ ہاں، وہاں کسی نے دیکھ بھی لیا تو مسئلہ نہیں۔ اس رات امی کو 2 الٹیاں ہو گئیں، حالانکہ کھانا ان کی ڈائٹیشن کا تجویز کردہ ہی تھا۔ زیادہ تر غذا سوپ میں پروٹین پاؤڈر کی شکل میں ہی انہیں دی جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے فون پہ بات کر سکتی تھی، مگر اس نے ہسپتال جانے کا سوچا۔ نورن خالہ کو امی کے پاس ٹھہرا کے وہ ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال سے نکلنے سے پہلے اس نے ابراہیم کو پیغام بھیجا کہ وہ 30 منٹ بعد میٹرو اسٹیشن پہ ملے گی۔ گھر سے میٹرو اسٹیشن دور تھا، لیکن جس ہسپتال جانا ہوتا تھا وہ میٹرو اسٹیشن سے قریب تھا، اس لیے وہ ہسپتال جانے آنے کے لیے میٹرو میں سفر کرتی تھی۔ ابراہیم کو اس جگہ ملنا ٹھیک نہیں لگا، مگر فون پر وہ بھی پیغام لکھ کر بحث بیکار تھی، لہٰذا اس نے پلیٹ فارم پہ مخصوص جگہ بتائی کہ وہ وہاں منتظر ہوگا۔ ثمرہ جب پلیٹ فارم پر اتری تو وہ اپنی بتائی جگہ کھڑا تھا۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے خالی بینچ یا جگہ دیکھ رہی تھی جہاں بیٹھ کے اس سے بات ہو سکے۔ ہم پاس ہی کسی کافی شاپ یا ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے رکی اور ابراہیم نے کہا، یہاں بھی ٹھیک ہی ہے۔ اس نے اطراف میں نظر گھمائی۔ نہیں، ابراہیم نے صاف رد کر دیا، یوں شور اور لوگوں کے درمیان نہیں۔ ابراہیم نے کہا۔ وہ تو بس اس کے جملے پر اس سے باس پرس کا سوچ رہی تھی، جبکہ ابراہیم کے لیے آج وہ دن تھا جو ثمرہ کے لیے پہلی ملاقات تھا، یعنی اپنا دل اس کے آگے کھولنے والا۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو ہم پارکنگ میں کار میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے انداز میں نیم رضامندی بھانپ کے وہ باہر جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ آئیں؟ اسے بھی تقلید کرنی پڑی۔ پارکنگ کی طرف جانے سے پہلے اس نے رک کر اسے دیکھا۔ کہاں بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ گاڑی میں یا کہیں اور؟ وہ جو پہلے اتنا سوچ بچار کر چکی تھی، اس وقت بنا غور کیے بول پڑی، جہاں آپ مناسب سمجھیں۔ اگلے ہی پل اسے یاد آ گیا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے فون میں وقت دیکھا۔ ابراہیم سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ گاڑی کے پاس رک کے اس نے ثمرہ کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھ گئی تو اس نے ڈرائیونگ نشست سنبھال لی۔ اس نے اے سی چلایا تو وہ جان گئی وہ کہیں اور نہیں جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اسے لسنر بنا کے شروع ہوتا، ثمرہ نے اسے دیکھا۔ کل آپ نے باجی سے میری شادی کا ذکر کیوں کیا؟ لسنر ساری باتیں بھول جائے گا، یہ یقین دلایا گیا تھا، اور آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ ابراہیم اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ثمرہ کا لہجہ ہرگز نرم نہیں تھا۔ کل میں نے وہ بات لسنر بن کے نہیں کہی تھی، بلکہ اس سچویشن کو دیکھ کر یہ خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے، جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا اس کے بعد آپ یوں جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اندر ندامت اور پچھتاوا سر اٹھانے لگا کہ اس سے چھاؤں جانے کی غلطی سرزد ہوئی ہے،
اور اگر ہم ٹکرا ہی گئے تھے تو آپ کو انجان بنے رہنا چاہیے تھا۔ اس رات اس کے الفاظ کہ وہ اچھی بیٹی اور اچھی انسان ہے، ایک طویل تنہا مسافت کے بعد اسے بے انتہا خوشی، اطمینان اور حوصلہ دے گئے تھے، مگر اب اسے سب ہی غلط لگ رہا تھا۔ ابراہیم پرسوچ سا اسے دیکھتا رہا، اسے سچ کہے یا نہیں وہ سوچ رہا تھا۔ جس دن آپ آئی تھیں میں تب تک وہاں کا والنٹیئر یا امپلائی نہیں تھا۔ آخر اس نے کہہ دیا، میں وہاں مس پروین کا ویٹ کر رہا تھا، آپ شاید میز پہ رکھا لسنر کا بیج دیکھ کے مجھے لسنر سمجھ بیٹھیں، اور مجھے وہ بہتا سا تسلسل توڑنا مناسب نہیں لگا۔ اس عمارت تک آ کر اس میز کی سمت بڑھنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس مقام تک پہنچنے والا انسان بہت ہمت جٹا کے وہاں پہنچتا ہے۔ اگر میری صفائی کہ سوری میں لسنر نہیں آپ کو سیکنڈ تھاٹ کا موقع دیتی اور آپ لوٹ جاتی تو وہ اس دھوکے سے کہیں زیادہ غلط ہوتا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ سمرا اس نئی اطلاع پر متحیر تھی تو غلطی اس کی تھی۔ یقین کریں میں واقعی آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی سب بھول جاتا اگر آپ کی زندگی کا یہ حصہ میری زندگی سے جڑا نہ ہوتا۔ اسے جھٹکا لگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ میری لسنر بنیں۔ وہ اس قدر معتجب تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ عادتاً حیرت کے اظہار میں اس کے ہونٹ نیم باہ ہو گئے تھے، اس کی سیاہ آنکھیں حیران سی مزید گہری لگ رہی تھیں۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے پرس سے فون نکالا، نورن خالہ تھیں۔ اس کا دل یکا یک سہم گیا۔ الہی خیر، اس نے دل میں کہتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم خالہ، سب خیریت تو ہے؟ دوسری جانب اچھی خبر نہیں تھی۔ امی کو پھر الٹی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہیں عادت نہیں تھی تو ان کے لیے یہ بعد کی صفائی بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے کسی طرح انجام دیا تھا۔ وہ بھانپ لیتی تھی کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا اور اس حساب سے عمل کرتی تو گندگی اور صفائی والا کام نہیں بڑھتا تھا۔ میں آ رہی ہوں، بس کچھ منٹ رکیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اڑ کے گھر پہنچ جائے۔ عجیب بے قراری اس پہ طاری ہوئی تھی۔ اس نے فون بند کر کے ابراہیم کو دیکھا۔ ذرا دیر پہلے ہوا انکشاف اس لمحے ثانوی ہو گیا تھا۔ میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس سے پہلے مستعد ہو گیا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ آپ یہاں سے رکشہ یا اوبر لیں گی یا واپس اسٹیشن جائیں گی، اور ان دونوں سے کم وقت میں ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ نہیں، اس کا کہنا تو درست تھا، مگر وہ گھر والوں کے سوال جواب سے بچنا چاہتی تھی۔ میں اجنبی نہیں ہوں، آپ کے گھر میں سب جانتے ہیں، اور مجھے ایک کام کے سلسلے میں آپ کی بھابھی سے ملنا بھی ہے۔ میں کہہ دوں گا آپ راستے میں مل گئی تھیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ بھابھی سے انہیں کیا کام؟ اس نے بغور اسے دیکھا جو گاڑی احتیاط سے پارکنگ سے باہر نکال رہا تھا۔ اسے جلد گھر پہنچنا تھا، لہٰذا وہ خلاف مرضی اور پسند مصلحتاً چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں نے ہی راستے میں کوئی بات نہیں کی۔ گھر میں لان اور ڈرائنگ روم دونوں خالی تھے۔ آپ بیٹھے، میں بھابھی سے کہتی ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کے کمرے میں آ گئی۔ سوری خالہ، 7 توپوں کی سلامی دیں، کیسے اکیلے سنبھال لیتی ہو مالکن کو؟ اسے دیکھتے ہی وہ بول پڑی۔ وہ مسکراتی پرس رکھ کے امی کے پاس آئی۔ یہی کام گھر کا کوئی اور کرتا تو اسے بھی قدر اور احساس ہوتا۔ آپ تھوڑی مدد کریں، ہم امی کے کپڑے بدلوا دیتے ہیں۔ حالانکہ نورن خالہ نے ٹھیک ٹھاک صفائی کی تھی، مگر اس کی نفاست پسند طبیعت کو گوارا نہیں تھا۔ الٹی کے بعد کپڑے نہ بدلو تو ایک بو سی آتی ہے۔ کپڑے بدلوانے اور نہلانے کے لیے وہ ہمیشہ ان کی مدد لیتی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا، پہلے بھابھی سے کہیں ڈرائنگ روم میں کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ کون سی بھابھی سے؟ یہ تو اس نے بھی نہیں پوچھا تھا۔ دونوں سے کہتے ہیں مہمان آئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے امی کے کپڑے نکالے اور پھر نورن خالہ کی مدد سے تبدیل کروائے۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی نئی دوائیاں انہیں دیں تو کچھ دیر بعد ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مغرب ہو گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر باہر آئی۔ ڈرائنگ روم سے ابراہیم اور بڑی بھابھی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باورچی خانے میں آ کے اس نے اپنے لیے چائے بنائی۔ میری زندگی کا یہ حصہ ان کی زندگی سے کیسے جڑا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا تھا کہ وہ ابراہیم کے بارے میں مزید جانے۔ چائے لے کے کمرے میں یا لان میں جانے کے بجائے وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مرکزی تپائی کے شیشے پر فائلیں اور کاغذات بکھرے تھے اور دونوں ان پر جھکے تھے۔ وہ دروازے میں ہی رک گئی کہ اندر جائے یا پلٹ جائے۔ آپ کسی اچھے وکیل سے کنسلٹ کریں، یا آپ کہیں تو اپنے وکیل کا نمبر دیتا ہوں۔ بہت مہربانی ہوگی، آپ ان کا نمبر دے دیں۔ ابراہیم سیدھا ہوا اور بھابھی کاغذات سمیٹ کر فائلوں میں رکھنے لگیں۔
ابراہیم کی نظر اس پر پڑی۔ بھابھی فائلیں لیے کھڑی ہوئیں تو ابراہیم کی نگاہ کے تعاقب میں مڑ کے دیکھا۔ آؤ سمرا، انہوں نے اسے بلایا۔ میں یہ رکھ کے آتی ہوں اور ابھی بھائی سے بات کر لیتی ہوں ورنہ بھول جاؤں گی باریکیاں۔ اسے اگر مزید کچھ پوچھنا ہوا تو آپ کا نمبر دے دوں گی۔ اس کے پاس پہنچ کے انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ میں آتی ہوں، تب تک بیٹھو ابراہیم کے پاس۔ وہ اندر چلی گئیں۔ سمرا آہستہ چلتی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تپائی پر کوئی کپ تھا نہ ٹرے، یعنی اس کی توازن نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں اپنے ہاتھ میں تھاما کپ اسے مہمان کی بے ادبی محسوس ہوا۔ اس نے یوں کپ ابراہیم کے آگے رکھا جیسے اسی کے لیے چائے لائی تھی۔ تھینک یو۔ ابراہیم کا زیر لب تبسم کہہ رہا تھا کہ اسے علم ہے یہ چائے اس نے اپنے لیے بنائی تھی۔ بھابھی کو کیا کام تھا؟ اسے دوسروں کی زندگی اور معاملات گریدنے کی عادت تھی نہ شوق، مگر اس وقت کہیں سے تو گفتگو کا آغاز کرنا تھا۔ سیدھا یہ کہنا کہ سنائیں جو سنانا تھا، میں تیار ہوں، ابھی مناسب نہیں تھا۔ ان کے فادر کی وفات کے بعد بینک اکاؤنٹ اور دیگر پراپرٹی جو ان کے نام تھیں اسے کلیم کرنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کو نامنی نہیں بنایا تھا۔ سیم ایشو ایک پلاٹ کے معاملے میں بھی ہمیں بھی تھا جو ہم نے حل کیا، سو فاران نے کہا تھا انہیں اس معاملے میں گائیڈ کر دوں۔ ابراہیم نے مفصل جواب دیا۔ اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آنٹی آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ جی۔ میں پوری ایمانداری سے آپ سے معافی چاہتا ہوں اس دن کی بات کے لیے۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ یا جج کرنا بالکل نہیں تھا۔ ابراہیم کی آواز دھیمی تھی۔ اپنی پہلے دن والی غلطی کے بعد اب اس کا غصہ اتر گیا تھا۔ اس کے بعد پروفیشنل مس کنڈکٹ یا بریچ آف ٹرسٹ نہیں تھی۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سمرا نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ ابراہیم نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کسی بھی وقت بھابھی واپس آ سکتی تھیں۔ اس کے لیے مجھے بھی آپ کے 30 منٹ درکار ہوں گے۔ میرا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ جو وقت ملا ہے اسے ہی کارآمد بنا لیں۔ ابراہیم نے چند پل یوں ہی گوا دیے۔ اپنے ابو کی وجہ سے میں نے کم و بیش وہ کردار ادا کیا جو آپ کی فیملی آپ کے لیے کر رہی ہے۔ سمرا کو دوسرا شدید جھٹکا لگا۔ آپ سے ملنے سے پہلے مجھے احساس تھا نہ اندازہ کہ لمبے عرصے سے بیمار شخص کی دیکھ بھال کرنا کس قدر چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ سمرا کے چہرے کی حیرت اسے نادم کر رہی تھی۔ ایک بار پھر حیرت سے اس کے ہونٹ خفیف سے واہ ہو گئے تھے۔ اسے احساس نہیں تھا وہ یک ٹک ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے دل میں اعتراف کیا کہ مسٹرڈ یلو رنگ اس پہ بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ اپنی لا علمی اور کج فہمی کی وجہ سے میں نے اپنی فیملی سے بدسلوکی کی اور پھر ان سے ناراض بھی ہو گیا، اتنا کہ الگ گھر لے کر میں ابو کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بات ایسی مشکل نہ تھی، پھر بھی سمرا کے لیے اس میں کئی پہیلیاں تھیں۔ میرے دل پر بھی بہت بوجھ ہے جن سے مجھے معافی مانگنی ہے، وہ تو میں مانگ لوں گا، مگر میں کتنا برا ہوں یہ مجھے با آواز بلند کہنا ہے۔ پہلی بار سمرا کے دل کو کچھ ہوا۔ ابراہیم کے چہرے پر پھیلی خود اذیتی اس دن والے شبنمی سے تاثر کے ساتھ گڈ مڈ ہونے لگی۔ وہ اسے آسانی دینے والا مہربان تھا، اس کا دل ہلکا ہونے کا وسیلہ۔ وہ اس تصور کو کسی بری یاد سے کیسے اور کیوں بدلے؟ اس کا دل کیا منع کرتے کہ مجھے نہیں سننا، میں آپ کو مہربان کے طور پر ہی یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ مگر اگلے پل اس کا دل تڑپ اٹھا کہ وہ جانتی تھی اپنے اندر غبار لیے جینا اور اندیکھا بوجھ ڈھونا کیسا ہوتا ہے۔ بھابھی کی آمد نے وہاں کی فضا میں ارتعاش پیدا کیا اور دونوں سنبھل گئے۔ ان کے ہاتھ میں لوازمات بھری ٹرے دیکھ کر اس نے چپکے سے ابراہیم کے آگے رکھا کپ اٹھا لیا۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ ان کے پیچھے چھوٹی بھابھی بھی تھیں۔ سمرا کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم نے ایک آخری امید اور التجا بھری نظر اس پہ ڈالی تھی۔ باورچی خانے میں آ کے اس نے کپ مائکرو ویو اوون میں گرم کیا اور کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد فریحہ اور لائبہ بھی آ گئیں جو اپنی خالہ کی طرف گئی تھیں۔ سارا وقت اس کے ذہن پر ابراہیم اور اس کی باتیں غالب رہیں۔ رات میں امی کے سارے کام نپٹانے کے بعد اس نے عشاء پڑھی اور امی کے سونے کا یقین کر کے باہر نکل آئی۔ سب کھانے کے بعد اپنے کمروں میں تھے۔ اگلے حصے کی ساری بتیاں بند تھیں۔ وہ اس سے باہر ملنے کے حق میں نہیں تھی، نہ اس کی درخواست ٹھکرانا چاہتی تھی۔ وہ کسی بہانے پھر گھر آ بھی جاتا تو انہیں موقع ملنا ناممکن تھا۔
بڑی دیر گھاس پر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد اس نے فون آن کیا۔ آپ جب چاہیں مجھ سے فون پہ بات کر سکتے ہیں، اس نے لکھا اور چند پل کے تامل کے بعد بھیج دیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی اکیلی ہیں؟ جانے کی در سے بھائی آ گئے۔ امی سو گئی ہیں، میں کچھ دیر ٹہلنے آئی تھی۔ اس نے کوشش کی اپنا انداز مجرموں سا نہ ہو۔ اچھا زیادہ دیر مت کرنا۔ وہ واپس چلے گئے، وہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ ابراہیم نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بند کر کے اس کا پیغام پڑھا۔ اسے یقین تھا وہ انکار نہیں کرے گی۔ دل تو کیا اسی وقت اسے کال کرے، مگر دن بھر کی تھکی ہاری بندی کو کم سے کم رات تو سکون والی ملنی چاہیے۔ اس سے یہ کہنا کہ جب فارغ ہو بتائیے گا تاکہ کال کروں بھی بے حسی تھی۔ تھینک یو، اس نے لکھا۔ سمرا کال کی امید کر رہی تھی، وہ الجھ گئی۔ صاف کہوں کہ ابھی کال کریں، اور اگر وہ مصروف ہوں یا ابھی بات نہ کرنا چاہتے ہوں تو؟ لیکن میں اتنا سب کیوں سوچوں؟ آپ چاہیں تو ابھی بات کر سکتے ہیں، اس نے لکھ کر بھیجا۔ ابراہیم نے پڑھتے ہی گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔ ریموٹ اٹھا کے ٹی وی بند کیا اور کھڑکی کے پاس چلا آیا۔ 17ویں منزل سے نیچے سڑک پر گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، تاحد نظر عمارتوں کی روشنیاں تھیں۔ وہ کشن دیوار سے لگا کر ونڈو بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر باہر دیکھنے کے بعد اس نے سمرا کو کال لگائی۔ دوسری رنگ پر ہی اس کی آواز ابھری۔ السلام علیکم، ابراہیم نے جواب دیا۔ کچھ دیر دونوں جانب خاموشی رہی۔ سمرا فرش پر دیوار سے پیٹھ لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ میں پچھلے 5 سال سے امریکہ میں تھا، اس نے کہنا شروع کیا، اور سمرا کو اب خیال آیا کہ اس کی انگلش ایکسنٹ زدہ تھی۔ جو چند لفظ اس نے سنے تھے ان سے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ ابو یہیں بھیا کے پاس رہتے تھے۔ میں سال یا 1.5 سال میں چند دن کے لیے آتا تھا۔ ابو کو کئی سال سے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز تھی۔ کچھ وہ سخت اصول پسند تھے۔ امی ان کے مزاج کے مطابق ڈھل گئی تھیں، اس لیے کبھی کوئی بدمزگی میں نے نہیں دیکھی، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ ہو جاتے تھے۔ بھابھی ہر طرح سے کوشش کرتی تھی لیکن وہ امی نہیں تھیں۔ میں امی کی وفات کے بعد ہی US چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میرا آبزرویشن چند دنوں کا ہوتا جب میں یہاں آتا۔ ابو اکثر شکایت اور طنز کرتے تھے۔ ان کے جملے کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ ایک بیکار شخص پر لفظ مٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا نہیں ہوتا، یا ریٹائرڈ بندے کو چپ چاپ جو اور جیسا ملے شکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ درمیان میں پرسوت سا رک رہا تھا۔ دوسری جانب سمرا بالکل خاموش تھی۔ 1.5 سال پہلے ان کا کینسر تشخیص ہوا۔ میں کوشش کے باوجود آن گوئنگ پروجیکٹ چھوڑ کے آ نہیں سکا۔ جب آیا تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کیں۔ وہ وقت یاد کرنا بھی سزا تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا، تاہم سمرا دم سادھے اس کی سانس کا زیر و بم سنتی رہی۔ لیکن میرے لیے ابو کی بگڑتی صحت سے زیادہ شاکنگ بھیا اور بھابھی کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے ابو کے لیے ایک نیا شروع ہوا کیئر سینٹر فار ٹرملی ill دیکھ رکھا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ان دونوں نے مجھے سمجھانا چاہا کہ ابو ہمیشہ سے مشکل انسان رہے ہیں اور بیماری نے انہیں مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اب ان میں بالکل برداشت اور صبر نہیں بچا ہے۔ وہ چاہتے ہیں سارا گھر اپنے کام چھوڑ کر ان کی سنیں۔ بھابھی کے لیے گھر اور بچوں کے ساتھ انہیں سنبھالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ ذرا سی بات پر گر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ گھر میں ہمیشہ ٹینشن پھیلا ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے سال بھر میں 3 ملازمائیں کام چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو بھابھی کو کمرے میں بھی آنے نہیں دیتے۔ اس طرح ان کا علاج اور کھانا پینا بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اس سینٹر میں ان کی دیکھ بھال گھر سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی، اور بھی بہت کچھ، لیکن میرے لیے کوئی ایک وجہ بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میں نے انہیں بہت سخت باتیں کہیں۔ ابو ان کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ ان کی کمفرٹیبل زندگی میں ابو اب رکاوٹ ہیں، اور بھابھی میں نے ان سے بہت بدتمیزی کی۔
کہ وہ ہی نہیں چاہتی کہ ابو وہاں رہیں۔ انہوں نے بچوں کی پڑھائی، ان کا سٹریس، ٹینشن اور میٹس کے کام چھوڑنے جیسی اپنی غلطیاں بھی ابو کے سر لگا دی ہیں۔ بھیا کو ابو سے متنفر کر دیا ہے۔ بھابھی نے مجھ سے بحث یا لڑائی نہیں کی، بس اتنا کہا کہ دور بیٹھ کے محبت جتانا بہت آسان ہے، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر اب میں تھک گئی ہوں، میں اب انہیں نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے انہیں دکھانے جتانے کے لیے غصے میں گھر چھوڑ دیا کہ اب میں ابو کو پاس رکھ کے محبت ثابت کروں گا۔ میں ابو کے ساتھ نئے فلیٹ پہ منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد ابو کی زندگی چند ماہ میں تمام ہو گئی۔ بھیا بھابھی ابو سے ملنے آتے تھے، تب بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور ابو نے بھی کبھی ان سے اچھے انداز میں بات نہیں کی، وہ ان سے ناراض ہی رہتے تھے۔ جس بیٹے نے انہیں ساری عمر سنبھالا، اس کے مقابلے میں ابو مجھے زیادہ محبت اور کریڈٹ دیتے، اور میری گردن مزید اکڑ جاتی۔ اس وقت میں نے بھیا کے چہرے پر پھیلی اذیت اور نم آنکھیں ہمیشہ نظر انداز ہی کیں۔ اس کے بعد بھی میں بھیا بھابھی کے سامنے سینہ تان کر ہی رہا کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ میں نے تنہا کر دکھایا۔ آخر وقت میں ابو کو سنبھالا، وہ پھر رک گیا۔ سمرا سنتے ہوئے فرش پر ہی لیٹ گئی تھی۔ اس دن تمہاری باتیں سن کر مجھ پہ کئی انکشاف ہوئے۔ وہ اپنی رو میں تم کہہ گیا تھا جو سمرا نے بھی محسوس نہیں کیا۔ مسلسل ایک بیمار شخص کی دیکھ بھال کرنے والا انسان کس مشکل راستے پر سفر کرتا ہے، میں نے اس دن جانا۔ پھر ابو کا مزاج تو وہ جب صحت مند تھے تب بھی مشکل تھا، اور بیماری نے انہیں مزید چڑچڑا اور بدمزاج کر دیا تھا۔ میں نے بھابھی کی ساری خدمت، قربانی اور خلوص اس ایک فیصلے کی وجہ سے مسترد کر دیا جو انہوں نے جانے کن کن مشکلوں سے گزرنے کے بعد کیا تھا۔ ان کا فیصلہ غلط بھی تھا تو میں کیسے بھول گیا کہ اتنا عرصہ وہی انہیں دیکھ رہی تھیں، کوسوں دور بیٹھ کر فون پر حال چال پوچھنے، فکر مند ہونے اور چند روپے بھیجنے والے کو انہیں جج کرنے کا کوئی حق نہیں تھا جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ تھے۔ میں نے ابو کے لیے ایسا کیا ہی کیا تھا کہ خود کو ان کے لیے بھیا بھابھی سے بہتر فیصلہ کرنے کا حقدار سمجھ لیا۔ میں جانے کس گمان میں خود کو ان سے بہتر سمجھ رہا تھا۔ میں نے ان کا ایک فیصلہ دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کن کن مشکلوں سے گزرے، ابو کو کیسے سنبھالا، سب کچھ کیسے سنبھالا گیا، یہ جاننے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی۔ ابو میرے پاس آئے تب تک بہت کمزور ہو گئے تھے، اور تب تک وہ قریب آ چکا انجام قبول کر چکے تھے، اور یہ قبولیت انسان کو بہت ہمبل، نرم دل کر دیتی ہے۔ میں نے بھی ابو میں وہ تبدیلی دیکھی، اور دل میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ تبدیلی نئی ہے، مزید بھیا بھابھی سے بدگمان ہوا کہ ابو ایسے تو نہیں جیسا وہ نقشہ کھینچ رہے تھے۔ ابو کی وفات کے بعد بھی میں بھیا کے گھر نہیں گیا۔ بابر اور آفرین مجھے بلاتے رہے، مگر میں نہیں گیا۔ میری اس حرکت کی وجہ سے خاندان میں بھی بھیا بھابھی کو غلط سمجھا گیا۔ ساری عمر انہیں سنبھالنے، جھیلنے کے بعد بھی وہ ویلن بن گئے، اور میں انگلی کاٹ کر شہید کا درجہ پا گیا۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ جس دن میں نے تمہیں سنا، اس دن ابو کے بعد میں پہلی بار بھیا کے گھر گیا۔ جانے کیوں سمرا کے آنسو مچل کر گالوں پر پھسل آئے۔ تم نے مجھے سمجھایا، ایک بیمار کی دیکھ بھال کرنے والے کو بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت اور خلوص کے باوجود عزیز کی بیماری کبھی بوجھ بھی بن جاتی ہے۔ کیئر ٹیکرز بھی بریک ڈیزرو کرتے ہیں، اس روٹین سے وہ بھی اکتا جاتے ہیں، اور یہ سب نارمل ہے۔ ان میں سے کوئی بات، کوئی خیال غلط ہے نہ گناہ، بلکہ ان سے ہر وقت ایک سی خدمت کی توقع غلط ہے۔ اور سب سے اہم، یہ سارے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے مل بانٹ کے نبھانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی بہانے یہ ایک شخص پہ لاد دینا زیادتی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی کہ آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اس نے کوشش کی دوسری جانب اس کی سوں سنائی نہ دے، مگر ناکام رہی۔ ابراہیم تھم گیا۔ کئی پل اس صوتی رابطے سے آگے کوئی اور رابطہ قائم ہونے کے گواہ بنے آگے کھسک گئے۔ دونوں خاموش تھے، مگر ایک گفتگو ہو تو رہی تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے بھیا اور بھابھی سے اپنے بدصورت رویے کے لیے معافی مانگی ہے۔ ابو کی زندگی میں ان کے لیے
انہیں جج کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا کہ میں نے وہ سب نہ دیکھا نہ سہا جس کے بعد انہوں نے یہ حل سوچا تھا، اور یہ سب ممکن ہوا ہے تمہاری وجہ سے۔ لسنر کا بیج دیکھ کے تمہیں ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے۔ ایسی جگہ انسان ایک پلسرات سے گزر کے آتا ہے، اور تمہیں میز کے قریب آتے دیکھ میں نہیں چاہتا تھا ایک پل بھی تمہیں ملے یہ سوچنے کے لیے کہ اب بھی وقت ہے، پلٹ جانا چاہیے۔ اگر وہ کہتا کہ سوری میں لسنر نہیں، آپ ادھر انتظار کریں، تو وہ کیا کرتی؟ ظاہر ہے سیکنڈ تھاٹ تو آنا ہی تھا۔ بہت ممکن تھا کہ زیادہ وقت انتظار کرنا پڑتا تو وہ پلٹ ہی جاتی۔ ویسے ایک اور اہم بات ہے، ابراہیم نے کہا۔ وہ شاید اس کیا پوچھنے کے لیے رکا، مگر سمرا تو آج سچی اور صرف سامع بنی تھی۔ اس لسنر پروگرام کی سٹارٹنگ ڈیٹ اگلے دن کی تھی۔ ایک بار پھر حیرت سے اس کے ہونٹ خفیف سے واہ ہو گئے اور اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اتنی بڑی چوک کہ اس نے پرچے پر تاریخ ہی نہیں دیکھی۔ سچ بھی تھا کہ اسے یہ انوکھا پروگرام بڑا اچھا اور اتنا اپنے لائق لگا تھا کہ اس نے زیادہ توجہ ہی نہیں دی تھی، بس پتہ دیکھا تھا اور اوقات۔ تھینک یو۔ کچھ دیر بعد ابراہیم کی آواز ابھری۔ میں اب ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے سمرا کے ہی الفاظ دہرائے تھے، اتنی ہی دیانتداری سے۔ ابراہیم چاہتا تھا وہ کچھ کہے، لیکن اس نے اس سے محض لسنر بننے کی درخواست کی تھی۔ لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اسے فون رکھنا تو تھا۔ پھر ایک طویل خاموش وقفے کے بعد اس نے دھیمے سے کہا، گڈ نائٹ۔ اس نے فون بند نہیں کیا۔ سمرا جواب میں اسے شب بخیر کہنے کے قابل نہیں تھی، سو فون کان سے ہٹا کے بند کر دیا۔ پھر فون گود میں رکھ کے اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور رو دی۔ ابراہیم اسکرین پر ختم ہو چکی کال کی تفصیل دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈز بعد اسکرین تاریک ہو گئی، مگر کہیں کچھ پہلی بار روشن ہوا تھا۔ فون نمبر دونوں کے پاس تھے، مگر کسی نے پھر نہ پیغام بھیجا نہ کال کی۔ ابراہیم چونکہ جانتا تھا وہ تنہا ہے اور کس دور سے گزر رہی ہے، اس لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ یہ بڑا سوال تھا۔ فون پر رابطہ کر کے دوستی اور باتیں، اس کے علاوہ کچھ اور سوجھ نہیں رہا تھا، مگر صحیح نیت اور مقصد کے باوجود اسے فون پہ رابطہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کسی بہانے اس کے گھر چلا بھی جاتا تو سمرا سے ملاقات ہی مشکل تھی، مدد کیا کرتا؟ جلد اسے ادراک ہوا کہ وہ سارا وقت اسے ہی سوچنے لگا ہے، اور یہ اس مشکل میں اس کی مدد سے آگے کی باتیں تھیں۔ اب بھی وہ بڑی دیر سے دراز کھولے اس کے دوپٹے سے گرے موتی اور ریشم کے گچھے کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کتنے منظر یاد کے پردے پر لہرا گئے۔ اس کی گھبرائی صورت کا دروازے میں دکھنا، میز کے پاس آ کے کرسی پہ بیٹھنا، اس کے ہاتھ میں متحرک رومال، اس کی بھری آنکھیں، اس کا تھینک یو، پھر شادی میں وہ ڈرامائی ملاقات۔ اسے ایسی خوشی کم ہی ہوئی تھی جیسی اس وقت اسے دیکھ کر ہوئی تھی۔ پھر اس کا بھیگا شکریہ، جانے کیا کیا تھا کہ اچانک مسٹرڈ دوپٹے میں حیرت سے واہ ہوئے ہونٹ اور اس کا تاثر آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ میں کیوں عارضی آسانیوں کا سوچ رہا ہوں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ ٹسل اٹھا لیا۔ ابراہیم اپنی سوچ کو عمل میں ڈالتا اس سے پہلے ہی وہ بڑا سانحہ ہو گیا جو کب سے وقت کی کوکھ میں پرورش پا رہا تھا۔ اس رات وہ ان کو کھانا کھلانے کے بعد جانے لگی تو جانے کیسے انہوں نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ سمرا نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کبھی کبھی وہ اس کا دوپٹہ، کرتا، بال، ہاتھ کچھ بھی پکڑ لیتی تھی۔ یہ بس کچھ پل کے لیے ہوتا تھا۔ یہ ان کی کوئی شعوری کوشش تو نہیں ہوتی تھی، مگر خوش ہو جاتی تھی وہ خوش ہو جاتی تھی۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ آج انہوں نے ابھی تک اس کی انگلی نہیں چھوڑی تھی۔ آخر سمرا نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ امی؟ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمرا نے ان کا ہاتھ اٹھا کر چوم لیا۔ آپ اچھی ہو جائیں امی، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔
ابھی اس لیے نہیں کہتی کہ وہ سن کر آپ کو مجھے کبھی ڈانٹنا پڑے گا تو کبھی سمجھانا ہوگا اور کبھی یہ کہنا کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ میں آپ کی سب سے پیاری بیٹی ہوں۔ حلق میں اٹکے پھندے نے آواز بند کر دی۔ کچھ دیر بعد سنبھل کے وہ پھر بولنے لگی، اور ابھی آپ اتنا سب بول نہیں پائیں گی، اس لیے میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ اٹھیں اور مجھ سے کہیں، سمرا آؤ میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ان کے بال سنوارے۔ جواب میں وہی خالی آنکھیں اس پہ ٹکی تھیں۔ آج نئی بات یہ تھی کہ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ سو جائیں آپ، اس نے ان کے ہاتھ لحاف کے اندر ڈالے۔ وہ لحاف کے اوپر سے ہی ان کا ہاتھ تھپکتی رہی یہاں تک کہ وہ سو گئیں۔ اس نے نماز پڑھی اور خود بھی سونے لیٹ گئی۔ آج ایک مسرت بھرا احساس اسے گھیرے تھا۔ امی نے کوئی پہل تو کی تھی۔ ان کا دیر تک اس کی انگلی پکڑنا اور مسلسل دیکھنا بڑی مثبت تبدیلی لگ رہی تھی۔ وہ مستقبل قریب میں ان کے خود سے چلنے پھرنے اور بات کرنے کے تصورات میں گری سو گئی۔ اگلی صبح بھی اس پر پچھلی شب کا اثر تھا۔ فجر پڑنے کے بعد اسے دوبارہ نیند ہی نہیں آئی۔ جب کھڑکی سے ہلکا سا اجالا پھیلتا دکھائی دیا تو ان کے سوئے رہنے کی تسلی کر کے وہ باہر آ گئی۔ اس کا دل یہ سوچ کر مسرور تھا کہ جلد ہی اس کی یکسانیت بھری زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ اسے آج امی کی شفا یابی ممکن لگ رہی تھی، حالانکہ ڈاکٹرز نے امی کی بابت کبھی کوئی خوش کن دلاسا نہیں دیا تھا۔ ان کی دماغی و ذہنی تنزلی پلٹنے والی نہ تھی، مگر اس مالک دو جہاں کے تو بس کن کہنے کی دیر تھی اور وہ اسی کی منتظر تھی۔ وہ بہت دیر تک سوچوں میں گم لان میں ٹہلتی رہی۔ جب بڑے بھائی لان میں آئے تو وہ چونکی۔ وہ وہاں صبح صبح ورزش کرتے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتی واپس کمرے میں آ گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، جو صبح کے سناٹے میں سارے گھر میں گونج اٹھی۔ امی اوندھے منہ فرش پر پڑی تھیں۔ سیدھا کرنے کی کوشش میں انہیں چھوتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ان کا سرد رہنے والا بدن اس وقت کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا تھا۔ آواز سن کر سبھی آ گئے تھے۔ اسے ہٹا کر بھائی رمیز اور اعجاز نے انہیں پلنگ پر ڈالا۔ تب تک سب کو ہی کسی انہونی کا ادراک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے گھر آ کر تصدیق کر دی۔ امی کی زندگی کی وہ آخری شب تھی جب انہوں نے اسے امید بھرے خواب اور تسلی بخش نیند سے نوازا تھا۔ گویا وہ جانے سے پہلے یہ ان کا تحفہ تھا۔ ایک لمبی بیماری کے بعد کسی گھر میں وفات ہو تو وہاں کا ماحول اکثر اچانک وفات والے گھر سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا، اور آج بالآخر ہو گیا والا ماحول۔ خاموش فضا میں وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ بڑی باجی ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ جب وہ آئیں تو خاموش سوگوار فضا میں ہلچل مچ گئی۔ ان کا رونا اور بین سن کر اب تک چپ بیٹھی خواتین کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اس کے پاس بھی نہیں آئی تھیں۔ ماں کے بعد وہی تو اس کے اور سب کے لیے اب ماں کی جگہ تھی۔ اسے نورن خالہ نے گلے لگایا تھا، مگر کسی بھائی بھابھی اور بہن نے نہیں۔ جب چپ ہوئی تو بھابھی سے پوچھنے لگیں کہ کیسے ہوا۔ بھابھی سرگوشیوں میں انہیں بتانے لگیں۔ یہی تو ڈر لگا رہتا تھا اور آخر وہی ہوا۔ امی نے اکیلے میں آخری سانس لی۔ کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ ہائے میری امی! وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کے پھر رونے لگیں، اور اپنے اس قصور پر سمرا کا دل دکھ سے ٹوٹ گیا۔ ایک طویل ریاضت کے بعد آخر میں اس کے دامن میں شکوہ ہی اچھالا گیا۔ اکیلی تو وہ رہ گئی تھی اور کوئی اس کا دکھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اتنے برس ماں کے ساتھ گزارنے کے بعد سب سے بڑا خسارہ اس کا ہوا تھا۔ اسے دلاسے اور اپنوں کی حدت بھری آغوش کی ضرورت تھی۔ یہ یقین دہانی کہ ہم ہیں نا، مگر وہ یوں نظر انداز ہو رہی تھی جیسے ماں کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی ہو۔ گھر والوں کی بنسبت رشتے دار اور ملنے ملانے والے زیادہ اس کی فکر کر رہے تھے، وہی اسے گھیر کے بیٹھے تھے۔ بڑی باجی کی بات اس کے دل کو نیا زخم دے گئی تھی۔ اسے نئے سرے سے اپنی غفلت کا احساس مار رہا تھا۔ تدفین کے بعد لوگ تو چلے گئے، مگر دونوں بہنیں یہی تھیں۔ وہ نورن خالہ کے ساتھ مل کر امی کا بستر اور سامان اٹھا کر بند کر رہی تھی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
بیٹا تم آرام کرو، میں رکھ دیتی ہوں، آخر نورن خالہ نے کہہ دیا۔ تبھی چھوٹی باجی اندر آئیں۔ تم نے کھانا کھایا؟ ان کے ہاتھ میں پلیٹ تھی۔ آؤ تھوڑا سا کھا لو۔ انہوں نے اس کے پلنگ پر پلیٹ رکھی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ بھوک تو کسی کو نہیں ہے، مگر کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ آؤ، وہ نورن خالہ کر لیں گی۔ خالہ، کپڑے آپ لے جائیں امی کے، اور کسی کو دینا چاہیں تو دے دیجیے گا، یہ بستر بھی۔ تم آؤ سمرا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ لو، انہوں نے چمچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پلیٹ میں پلاؤ اور رائتا تھا۔ تم باجی کی بات کو دل پر نہ لو۔ اس نے چمچے میں ذرا سے چاول لے کر منہ میں رکھے ہی تھے کہ ان کی بات پر اس کا ہاتھ رک گیا تو انہوں نے غور سے نوٹ کیا تھا۔ تم نے جتنا امی کے لیے کیا کوئی نہیں کرتا، اور ہم سب ساری زندگی اس کے لیے تمہارے احسان مند رہیں گے۔ ہمارے بدلے کی خدمت بھی تم نے کی۔ اس نے چمچہ واپس رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا اتنے مشکل تھے یہ الفاظ، یا اتنے نایاب، جو باجی کو آج ہی ملے؟ اسے آگے بڑھنے، تازہ دم ہونے، نئی توانائی محسوس کرنے کے لیے ایسے جملوں کا ایندھن چاہیے تھا جو وہ اسے اب تھما رہی تھیں جب سب ختم ہو گیا تھا۔ رو کر طبیعت خراب ہو جائے گی، تم پہلے کھانا کھاؤ۔ انہیں کہاں احساس تھا کہ وہ کس بات پر آنسو بہا رہی ہے۔ وہ گھر کے اندر بھی گیا تھا اور تدفین کے بعد بھی گھر واپس آیا تھا، مگر سمرا اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ گھنٹوں فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہتا، مگر کوئی موضوع، جملہ، مناسب بات سمجھ میں نہیں آئی جو اسے لکھ بھیجتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کا دکھ، اس کے تنہا ہونے کا سا احساس اور درمیان کا فاصلہ اور اجنبیت اس سے سہے نہیں جا رہے تھے۔ کاش وہ تھوڑی جلد بازی دکھاتا اور اس موقع پر وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہوتا۔ گمسم سا بیمار وجود ہی جسے اپنا کل سہارا اور واحد محبت کرنے والا لگتا تھا، وہ ہی بچھڑ گیا تھا، اور وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ ایسی ایک ہستی دنیا میں موجود ہے جو اس کا سہارا اور محبت بننے کی متمنی ہے، مگر وہ اسے فون بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اس نے فون آن کیا۔ سمرا؟ اس نے چیٹ میں جا کر اسے پکارا۔ سمرا نے آواز پر فون اٹھا کے دیکھا اور وہاں اپنا نام دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے آنسوؤں کے درمیان لکھا۔ اس ایک لفظ میں چھپا ہر جذبہ، ہر فکر جیسے اس کے دل میں اتر گئی۔ پہلی بار مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے ہیں جو تمہیں تسلی دے سکیں، ابراہیم نے لکھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ بے شمار الفاظ بھی اس کے لکھے سمرا کے آگے بے معنی ہیں۔ اس میں اپنائیت اور سچائی تھی، تعزیت اور دلاسے کی رسم نہیں۔ میں نے دن بھر وہ بے شمار الفاظ ہی سنے ہیں، مجھے مزید سننے کی تمنا بھی نہیں۔ اس نے لکھا، میرے لیے آپ کا ایک لفظ زیادہ قیمتی ہے کہ وہ رسمی نہیں۔ اتنا سچ وہ اس سے بول چکی تھی کہ اب یہ سچ کہتے ہوئے اسے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ ابراہیم کو خوشی ہوئی۔ چونکہ میرا تجربہ زیادہ پرانا نہیں، اس لیے بتا دوں کہ چند دن بالکل خالی سے گزرتے ہیں، ذہن بھی رک جاتا ہے، ہم روتے ہوئے میکان کی انداز میں دن رات گزارتے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ جب آس پاس کے لوگ اور دنیا معمول پر لگ جاتی ہے، تب ہمیں حقیقت پوری شدت سے ہٹ کرتی ہے۔ وہ خلا تب محسوس ہوتا ہے، دل پر اصل ضرب کا احساس تب ہوتا ہے۔ وہ اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ سمرا ایک بار پھر لسنر تھی۔ اس دوران اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے والد کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس دن کے بعد ابراہیم نے پھر کوئی کال نہیں کی تھی۔ کبھی کبھار کیسی ہو پوچھ لیتا تھا، وہ بھی جواب میں ٹھیک ہوں لکھتی تھی۔ سب کی زندگی معمول پر آ گئی تھی، بلکہ ان کا معمول تو بس چند دن کے لیے بدلا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے معمول پر آئے۔ جس مرکز کے گرد زندگی چل رہی تھی وہی نہیں رہا تھا۔ کبھی سوچتی پڑھائی دوبارہ شروع کرے، کبھی گھر سے نکلنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کورس مناسب لگتا کہ اتنا وقت گزر گیا تھا۔ اب کالج، یونیورسٹی جانے کا سوچ کر گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا، نہ کوئی مشورہ دیا تھا کہ اب فارغ ہو تو یہ کرو یا کیا کرو گی۔ اس وقت دونوں بھابیاں گھر پہ نہیں تھیں۔ فریحہ، لائبہ اور رمیز اپنے کمروں میں تھے۔ نورن خالہ بھی کام ختم کر کے جا رہی تھیں۔
کہ کمرے میں آ کے اسے اطلاع دی کہ کوئی آیا ہے۔ وہ امی کے بستر پہ لیٹی تھی، اسے اب کمرہ بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس نے اپنے بستر پہ بیٹھنا سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ امی کے پلنگ پر اسے ان کی خوشبو، ان کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ کوئی ہے نہیں، بھابیاں نہیں ہیں، اور بیوی لوگ کہاں کمرے سے باہر آتی ہیں مہمان کے لیے۔ اس نے سستی سے اٹھ کے دوپٹہ اٹھایا اور ہاتھ سے بال ٹھیک کیے۔ آپ پلیز مہمان کے لیے چائے بنا کے جائیں، ان سے کہتے وہ ڈرائنگ روم میں آئی۔ ابراہیم کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹ ہلکے سے ایک دوسرے سے جدا ہو کے رہ گئے تھے۔ اس کا دل ایسے بھر آیا جو اپنے عزیز کی وفات پر کسی اپنے کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھی۔ کیسی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کاش وہ اس وقت اسے بتا سکتا کہ اس سے ملنے کے لیے وہ کتنا بے چین تھا۔ سمرا نے جھکے سر کے ساتھ سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہوں۔ مجھے نہیں پتا کتنی دیر ہم بات کر پائیں گے، اس لیے سوری کہ میں سیدھا وہی بات کر رہا ہوں جس کے لیے آیا ہوں۔ سمرا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ابراہیم اسے ہی دیکھتا رہا۔ جب سمرا نے پھر سر جھکایا تو وہ ہوش میں آیا۔ یہ مجھے آنٹی کی وفات سے پہلے کہنا تھا، میں آ کر کہتا اس سے پہلے ہی آنٹی۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہاری ایک چیز میرے پاس ہے۔ سمرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابراہیم نے جیب سے اس کا سرخ ٹسل نکال کر میز پر رکھا۔ اوہ، وہ اس کے پسندیدہ جوڑے کے دوپٹے کا خوبصورت حصہ تھا۔ آہاں، وہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ ابراہیم نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں یہ دینے نہیں آیا ہوں۔ پھر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بیچارہ تنہا الماری میں اچھا نہیں لگتا، اس لیے التماس ہے کہ اس کی کمپنی کے لیے وارڈروب ہی ادھر شفٹ کر لی جائے پرماننٹلی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ مدعا تو سادہ تھا مگر بیان پیچیدہ، تاہم سمرا کو سمجھنے میں ایک پل سے بھی کم وقت لگا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور سمرا، وہ بے یقین سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تاکہ میں پرماننٹ شفٹنگ کا انتظام کر سکوں۔ اس نے ٹسل جیب میں رکھی اور آگے جھک کے دھیمی آواز میں کہا۔ سمرا کے چہرے سے بے یقینی چھٹ کے اس کی جگہ خوشگوار حیرت در آئی اور جلد ہی اسے دھکا دے کر گلابی سا تبسم آن ٹھہرا۔ اس کا جواب لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ ابراہیم پیچھے ہوا اور سیدھا ہو کر صوفے کی پشت سے ٹک کے آرام سے بیٹھ گیا۔ سامنے کا منظر اتنا ہی دلچسپ تھا۔ تب ہی نورن خالہ چائے لیے آئیں اور اس کے 2 پل بعد باہری دروازے سے بھابھیوں کی آواز ابھری۔ ابراہیم نے شکر ادا کیا کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ بھابھیوں کے صوفہ سنبھالتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ اب تو امی نہیں تھیں، پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہاں چلیں بیٹھو، مگر آج اسے کوئی شکوہ تھا نہ وہ اداس تھی۔ اس کے پاس خواب بننے کے لیے نیا ریشم تھا اور وہ مصروف ہو گئی۔ چند دن بعد ابراہیم کے بھیا بھابھی فاران کے والدین کے ساتھ ان کے گھر آئے۔ اتنے دنوں میں ابراہیم یہ تیاریاں کرتا رہا تھا۔ اسے بھی خاص طور پر ملنے کے لیے بلایا گیا۔ وہ یوں تو رسمی تعزیت کے لیے آئے تھے، انہوں نے رشتے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس کے چند دن بعد فاران کی امی نے بھابھی کو فون کر کے بتایا کہ انہیں سمرا پسند آئی ہے اور وہ باقاعدہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اسے اس مختصر ملاقات میں ہی وہ دونوں اچھے لگے تھے۔ وہی اس وقت اس آمد کا مقصد جانتی تھی، اس لیے سن گن لینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ویسے بھی اسے اس کی عادت نہیں تھی، وہ مطمئن تھی۔ اب نہ امی تھی نہ رشتے میں کوئی کمی تھی، سبھی ابراہیم کو پسند کرتے تھے، لہٰذا انکار کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ابراہیم نے اسی دن اسے خالی وارڈروب کی تصویر بھیجی کہ تیاریاں زور و شور پہ ہیں، مگر یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ ایک بار آپ اپنے گھر اور زندگی میں دوسرے درجے کے شہری بننا قبول کر لیں تو لوگ ہمیشہ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بھابھی، عقل کو ہاتھ ماریے آپ۔ چھوٹی بھابھی کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ نہ ماں باپ ہے نہ کوئی بہن، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں اور فریحہ کو لے کے جائیں فاران کے گھر، اس کی امی کو ہی رام کریں پہلے۔ وہ فریحہ کا کیس سامنے رکھیں گی تو ابراہیم کے بھائی بھابھی بھی سوچیں گے، سمرا کے لیے تو کچھ بھی کہہ کے انکار کر سکتے ہیں۔ یہ تو راضی لگ رہے ہیں اور دونوں بہنیں بھی مان ہی جائیں گی، سب اچھا ہی ہے۔
اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی محنت کریں۔ فریحہ کے مقابلے سمرہ کیسے ٹھہر سکے گی؟ 2-4 باتیں کہنے کی دیر ہے۔ وہ ابھی تک شوق میں ہے، اتنی جلدی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی ماں کے صدمے سے سنبھلی نہیں ہے۔ اور بھی بہت ریزنز ہیں۔ ان کے آخری الفاظ بہت سے امکانات سمیٹے تھے۔ فریحہ کی اتنی عمر نہیں تھی، اس کے لیے ابھی کئی اچھے رشتوں کا امکان تھا، اس کی شادی کا دور دور تک ذکر تک نہ تھا، لیکن کتنا آسان تھا سمرہ کو پیچھے دھکیل کے سنہری موقع ہتھیا لینا۔ انہیں علم نہیں تھا وہ لون میں موجود ہے، کب وہ ایک پر اعتماد اور خود کے فیصلے خود کرنے والی، خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر کے جدوجہد کا حوصلہ رکھنے والی لڑکی سے کھونٹے سے بندھی گائے ہو گئی تھی، جس کی رسی دوسروں کی مرضی کی محتاج تھی۔ وہ خاموش تماشائی اور دکھیاری بنی اپنی زندگی، اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی وہ ممکن نہیں تھا کہ ابراہیم ہی قبول نہ کرتا، مگر وہ اپنے لیے کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھیں وہ ممکن نہیں تھا کہ ابراہیم ہی قبول نہ کرتا، مگر وہ اپنے لیے کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ اسے اپنے لاچار ہونے کے احساس سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ پہلے اس نے سوچا چھوٹی باجی سے بات کرے، انہیں ہی تھوڑا سا صحیح احساس تھا، مگر ویٹو پاور گھر میں بڑی باجی کے پاس تھی۔ پہلے سوچا انہیں پیغام لکھ کے بھیج دے، لیکن پھر اس نے انہیں کال لگائی۔ دعا سلام کے بعد اس نے وقت برباد نہیں کیا۔ باجی، ابراہیم نے مجھ سے پوچھنے اور میری ہاں کے بعد پروپوزل بھیجا ہے، یہ آپ جان لیں اور باقی سب کو بھی بتا دیجیے گا۔ کیا تم کہہ رہی ہو اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا؟ ان کی آواز حیرت یا پھر صدمے سے اونچی ہو گئی۔ جی۔ یہ سب کب ہوا اور تم ملی کب اس سے؟ ان کی آواز میں اس سے زیادہ تحیر اس نے پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ جیا اور فرحان کی شادی میں، اس نے جواب سوچ رکھا تھا۔ اور پرپوز کب کیا اس نے تمہیں؟ امی کی وفات کے بعد ایک دفعہ گھر آئے تھے۔ وہ چپ ہو گئیں۔ میری کال آ رہی ہے، رکھتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ خاندان اور جانے والی دیگر آنٹیوں کی طرح تنہا زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، جو شرم، غیرت، لحاظ اور اپنوں کی بے اعتنائی کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر بھائی کے سامنے بھی یہ کہنا پڑے تو وہ کہہ دے گی۔ ابراہیم نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ کر معاملات سدھار لیے تھے۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس کی درستی اپنے لیے آواز اٹھا کر اور اپنی بھلائی کے اقدام سے ہی ہو سکتی تھی۔ دل سے خوش تو صرف چھوٹی باجی تھی، باقی سب نے رسم نبھائی تھی، ایک بوجھ اتارا تھا۔ دیورانی کے مشوروں کے بعد شاید بڑی بھابھی نے دور تک سوچ لیا تھا اور ذہن بھی بنا لیا تھا، اس لیے وہ زیادہ ہی اکھڑی تھیں۔ ان دونوں کے پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے والی بات بھی کسی کو خاص پسند نہیں آئی تھی کہ انہیں سمرہ سے یہ امید نہیں تھی۔ 6-7 سالوں میں اس نے خود کو جیسے پسے پشت ڈال رکھا تھا، لوگ اب بھی وہی چاہتے تھے کہ وہ سب کے لیے سوچے سوائے اپنے۔ بہرحال وہ شادی کے بعد ابراہیم کے فلیٹ میں منتقل ہو گئی تھی، اپنی وارڈروب سمیت۔ اس کی خاموشی، روکھی پھیکی اور بے رنگ زندگی میں اچانک رنگ اور ہنگامے در آئے تھے۔ وہ سنجیدہ مزاج نہیں تھی، مگر ان گزرے سالوں نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ان 6-7 سالوں میں چڑھی پرتیں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم پہلے تاثر کے برعکس شوق اور زندہ دل تھا۔ سمرہ نے مس پروین پٹیل سے مل کے رضاکارانہ طور پر لسنر بننے کی پیشکش کی تھی۔ اس پروگرام کو ویسی پذیرائی نہیں ملی تھی جیسی انہیں توقع تھی، تاہم پھر بھی انہوں نے اسے بند نہیں کیا تھا۔ اسے سوئی دھاگے سے نبرد آسماں دیکھ کے ابراہیم بے اختیار مسکرا دیا۔ اتنے ڈھیر سارے ڈریسز میں سے تمہیں یہی پہننا ہے؟ وہ دوپٹے سے ٹوٹی سرخ ٹسل دوبارہ جوڑ رہی تھی، ساتھ ہی باقیوں کو بھی مزید پکے ٹانکے لگائے تھے کہ وہ گرے نہیں۔ دونوں ابراہیم کے بھیا کے یہاں مدعو تھے۔ ویسے تم پہ مسٹرڈ کلر زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ اس کے بازو میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ سمرہ کا ہاتھ رک گیا۔ آپ کو یہ ڈریس نہیں پسند؟ آواز میں ہلکا صدمہ تھا۔ نہیں پسند ہے۔ تمہیں پسند ہے تو مجھے کیوں نہیں ہوگا، مگر تم پہ مسٹرڈ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کب مجھے اس کلر میں دیکھ لیا؟ تم ہی یاد کر کے بتاؤ۔ ابھی ہمیں دیر ہو جائے گی، بعد میں سوچوں گی۔ وہ سوئی دھاگا ڈبے میں رکھ کے اٹھنے لگی تھی کہ ابراہیم نے روکا۔ سمرہ، وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے دوپٹہ گود میں رکھ لیا۔ تم خوش ہو؟
آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ وہ معتجب سی پوری اس کے سمت گھوم گئی۔ ہر وقت تمہاری خوشی کا خیال ہی تو میرا کام ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ میرا مطلب ہے یہ خیال کہ میں ناخوش بھی ہو سکتی ہوں۔ تمہیں ایک اداس جگہ سے میں اس خالی گھر میں لے آیا ہوں جہاں دن کے 8-10 گھنٹے تم میرے بنا گزارتی ہو۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ابو کی بیماری کے دوران اس نے ورک فرام ہوم کی سہولت لی تھی، مگر اب روز دفتر جانا ضروری ہو گیا تھا۔ کس نے کہا آپ سے کہ یہ گھر خالی ہے، کہ یہ خالی گھر ہے؟ وہ مزید کہنے جا رہا تھا مگر سمرا نے بولنے نہیں دیا۔ افراد کی گنتی کسی گھر کو بھرا پڑا نہیں بناتی۔ احساس، محبت، پرواہ اور ایک آواز پر حاضر ہونے کی یقین دہانی گھر کو بھر دیتی ہے، اسے آباد کرتی ہے۔ اور یہاں یہ سب ہے۔ بس ایسے ہی خیال آیا کہ شاید تم مجھ سے کہتی نہیں ہو، اس لیے سوچا خود ہی پوچھ لوں۔ میں آج کہتی ہوں۔ اس نے سر جھکا کے اس کی گرفت میں اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے جب بھی گزرا وقت، پرانی کوئی بات، کوئی دکھ یاد آتا ہے، وہ لمحے جب مجھے کسی شانے کی ضرورت تھی، تو اب میں اسے محض یاد کر کے جھٹک نہیں دیتی، بلکہ اس نے نم پلکوں کے ساتھ سر اٹھایا اور ابراہیم کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ان مشکل اور اذیت بھرے لمحوں کی یاد کو اس طرح سکون میں بدل لیتی ہوں۔ وہ اکثر کچھ کہے بنا یا کسی وجہ کے بغیر ہی اس کے کندھے پہ سر رکھ دیتی تھی۔ ابراہیم اس مہربانی پر خوش ہی ہوتا تھا، مگر آج اس نے یہ راز کھولا تھا کہ وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ 6-7 سال کا وقفہ معمولی نہیں ہوتا کہ حالات بدلتے یا ایک محبوب کے زندگی میں آتے ہی وہ غائب ہو جاتا۔ ابراہیم جانتا تھا سمرا اس کی زندگی میں ان برسوں کے اثرات کے ساتھ آئی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر سکون دنیا میں کہیں نہیں جب بیوی اتنے قریب ہو، ابراہیم نے کہا۔ سمرا مسکرا دی۔ ویسے اگر تم مسٹرڈ یلو سوٹ پہنو تو؟ ابراہیم نے کچھ دیر بعد دھیرے سے پوچھا۔ مجھے ایک اور بات بتانی ہے، سمرا نے کہا۔ کہو۔ مجھے آج سے پہلے مسٹرڈ یلو کلر سب سے برا لگتا تھا، اب تمہیں بدذوق بھی نہیں کہہ سکتا۔ ابراہیم کی آواز میں تعصب تھا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ سمرا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب آپ ساری الماری مسٹرڈ یلو کر دیں، مجھے بھی مسئلہ نہیں۔ ابراہیم نے دوبارہ اسے قریب کرتے ہوئے زور سے کہا لگایا تھا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel سن ذرا by آسیہ رئیس خان۔ یار مجھے تو اتنا پسند آیا نا یہ والا ناول، اتنا الگ، اتنا ہٹ کے۔ پھر مجھے اگین وہی والی بات ہے کہ آسیہ رئیس خان اگر میری فیوریٹ ہے نا تو ایسے ہی نہیں ہے۔ ان کے ہر ناول میں آپ کو کوئی نہ کوئی مورل لیسن ملے گا، زندگی کی تلخ حقیقتیں ملیں گی، لیکن اسی کے ساتھ ایک امید کی کرن یا کچھ نہ کچھ ایسا اتنا پازیٹیو ہوگا کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو بھی میری طرح آسیہ رئیس خان کے ناولز پسند ہیں تو فرسٹ کمنٹ میں ان کے سارے ناولز کا لنک پن کر دیتی ہوں، اس پلے لسٹ کو جائیں اور ان کے سب ناول سنیں۔ یقین کریں آپ کو بالکل بھی ریگریٹ نہیں ہوگا یہ رائٹر کو سننے میں۔ کچھ ایسی رائٹرز ہیں جو بہت اچھا لکھتی ہیں، اور ان کے تقریباً سارے کے سارے ناولز ہی میں نے پڑھے ہیں اپنے چینل پہ، جو 1-2 رہ گئے ہیں وہ بھی میں آج کل میں پڑھ دوں گی۔ تو میرے کہنے پہ آپ نے ان کے ناول ضرور سننے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔